अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं माहनुर कुरैशी, आपकी मेज़बान, और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। और हंसती हुई मुस्कुराती रोशन के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि बरसती हुई ये सुबह है और एक दफ़ा फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिले इस बारिशों के सिलसिले की वजह से देख रहे हैं बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और सर्दी जाते जाते एक दफ़ा फिर पलट के आई है। लेकिन इसमें वो शिद्दत नहीं है जो कुछ दिन पहले तक सर्दी की शिद्दत थी। लेकिन अब चूंकि बारिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बारिशों को हमारे लिए अब्र रहमत ही साबित करे और इनमें हम सब के लिए खैर हो। वेल जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम और सबसे पहले आज के प्रोग्राम की बात ये है कि जब भी कोई मशवरा करे, हम अक्सर लोगों से मशवरा करते भी हैं और लोग हमसे मशवरा करते हैं और बड़े मान के साथ, बड़ी चाहत के साथ, सिंसियरिटी के साथ और ये तवक्कुआत रखते हैं कि हम उनको अच्छा मशवरा देंगे। तो मशवरा एक अमानत भी है और जब कोई मशवरा करता है तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसको नेक नियति के साथ बिल्कुल प्योर और सही मशवरा दें। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा मशवरा इमानत होती है, अच्छा मशवरा देना चाहिए। लेकिन मशवरा रिजवान हमारी सिर्फ डेली लाइफ में नहीं होता, बल्कि अगर इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें तो सियासत में भी कुछ मुशावरती इजलास जारी हैं कि अब क्या करना है आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए। जो अभी तोड़ जोड़ चल रही है उस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसी एक सिचुएशन है जिस पर आजकल हर बच्चे, नौजवान की और बुजुर्ग की नज़र है कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है पाकिस्तान में। और अभी तक सिर्फ हमें नहीं, बहुत से सियासी रहनुमाओं को भी नहीं पता कि किसकी हुकूमत बनने जा रही है। हम देख रहे हैं कि दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपस में जो है वो गठजोड़ का इनका सिलसिला जारी है हुकूमत साजी के लिए। और कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी हुआ और आज भी इजलास मुतवक्की है इसके। अच्छा, एक तो इत्तेफाक जो है जिसकी हम बात करें वो तो ये है कि पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी हुकूमत, मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। तमाम सियासी पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, इस पर स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो इस पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम का एक ये पहलू था इलेक्शंस 2024 वो मुकम्मल हुए और उसके बाद नताइज की सूरत में अब पार्टीज़ को हुकूमत बनानी है, मरकज़ में भी, सूबों में भी। उसके लिए अब इत्तेफाक राय और इस इत्तेफाक राय को ब्रॉड एस्पेक्ट पे देखना है क्योंकि हुकूमत साजी इतना आसान नहीं है, लिहाजा उसमें किसका क्या किरदार होगा इस पर भी इत्तेफाक होना बिल्कुल जनाब। और जहाँ पे हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के किरदार के हवाले से बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अभी इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से भी हमने देखा कि बहुत से भाम मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर वायरल थी। लेकिन जो सिचुएशन है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये देखने में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। पीटीआई से ताल्लुक है असद कैसर साहब का, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हमने दोबारा इंतखाबात की जानिब नहीं बढ़ना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ख्वाजा साद रफीक की, पीएमएलएन के रहनुमा, और उन्होंने कहा कि ये अगर इस दफ़ा हम मिलकर ना बैठे तो ये जो हमारी जमहूरी इस्तेहकाम है ना, ये अपनी आखिरी सांस से लेगा। और ये बहुत ज़रूरी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि वो मिलकर बैठे, इत्तेफाक राय से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करें, पाकिस्तान के जमहूरी जो निज़ाम है इसको तक़वियत बख्शें। इसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ अर्से पहले सियासत तो चीज़ ही है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी की, कुछ भी हो जाता है और जो है अगले दिन वही चीज़ निगेट कर दी जाती है उन्हीं सियासी रहनुमाओं की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान, कहा यह जा रहा था कि जेयूआई और पीटीआई का गठजोड़ है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रोग्राम के दौरान इंटरव्यू में कहा कि हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं, पीटीआई और जेयूआई के दरमियान जो है पहाड़ हायल हैं। और ये जो पहाड़ हायल हैं इनको जो है हम देख रहे हैं कि 12 साल से ज़ायद का अरसा है और ये पहाड़ मजीद बड़े होते जा रहे हैं। तो इख्तलाफात अभी भी हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में। ये इख्तलाफात हम देखें सियासत में जो होते हैं कल के हरीफ मुस्तकबिल के हलीफ भी हो सकते हैं और जैसे आपने कहा कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन सियासत को ये तो मुमकिनात का खेल कहा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जलसे से खिताब भी किया और उसमें उन्होंने कुछ जो हुकूमत साजी के लिए अभी तक मुशावरत चल रही है उस हवाले से जो उनके फॉलोअर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके सामने कुछ मामलात रखे, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि जो मामलात हम अभी टेबल पर डिस्कस कर रहे हैं और उनको फाइनल नहीं किया गया, लिहाजा उस हवाले से बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इस हवाले से कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से भी कुछ पैगाम सामने आए, कुछ बयान सामने आए कि अभी तक हमें मुकम्मल इत्तेफाक राय नहीं हुआ, लेकिन जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि जो टीओआर्स डिस्कस हो रहे हैं उन हवाले से अभी बयानबाजी नहीं की जाएगी। लिहाजा दोनों जानिब से, दोनों पार्टीज़ की जानिब से, ख़ासतौर पर क़यादत की जानिब से इस चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए। बहरहाल जी, ये सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान का 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद। सूरत हाल ये है कि अभी तक हुकूमत साजी के लिए मुशावरत जारी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस
پاور میں آ رہی ہیں. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر 2008 کی طرح جیسے 2008 میں ایک مخلوط حکومت قائم ہوئی تھی ویسی ہی حکومت قائم ہوگی, اور اس مخلوط حکومت کے قیام کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے اور پاکستان کے آنے جانے کی جو ایک سلسلہ ہے, خاص طور پر اگر ہم معاشی سماجی استحکام کی بات کریں پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ فورن پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اہم معاملات ہیں جس حوالے سے آنے والی حکومت کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوں گے. اور ان چیلنجز کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سیاسی قیادت ہے ایک چیز پر تو اتفاق ہے کہ کوئی ایک حکومت, کوئی ایک سیاسی پارٹی ان تمام معاملات کے ساتھ ان تمام چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتی. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اتنا ہی کردار ادا کرنا ہوگا. اور یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے جو ملکی معیشت ہے اس کو مستحکم کریں, جمہوری عمل کو مستحکم کریں, کیونکہ پاکستان کی ترقی جو ہے یہ اسی طرح ممکن ہو سکے گی. ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی حکومت سازی کا عمل جب بھی کمپلیٹ ہو, جو بھی حکومت بنائے, جس طرح بھی یہ پروسیس اپنے اختتام کو پہنچے, پاکستان کی بہتری کے لیے پہنچے. اور جہاں ہم بہتری کے حوالے سے بات کرتے ہیں رضوان, تو ایک سیکٹر جس پر کام کرنا ہر ہم دیکھتے ہیں دور پر ہر لیول پر ضروری ہے, چاہے وہ انیشیل لیول ہو چاہے وہ ایڈوانس لیول ہو, اور وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سیکٹر. اور ود دا پیسج آف ٹائم جب ہم ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ڈفرنٹ نیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ ڈیولپمنٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے, بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز جس کے بارے میں بہت سوشل میڈیا پر میمز بھی ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ سب پڑھ لیا لیکن پیسے کمانا نہیں سکھایا گیا ہمیں کالج میں, ہمیں نہیں بتایا گیا پیسے کمانا کس طرح جو ہے ہم کر سکتے ہیں یونیورسٹی لیول تک بھی. لیکن اب دا بیسٹ تھنگ از دیٹ کہ اب یونیورسٹیز میں پراپر سکھایا جا رہا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی یا پھر کمپیوٹرز کی انٹرنیٹ کی سمجھ ہے تو وہ پیسے کما سکتا ہے, یہ بڑا آسان طریقہ ہے پیسے کمانے کا, لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں سہولیات ہونی چاہیے, آپ کو آنا ضرور چاہیے. اب اس میں پیسہ کمانے کے لیے محنت کتنی چاہیے وہ آپ کے ٹائم انویسٹمنٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اس حوالے سے جو سہولیات کی فراہمی ہے اس سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر باقاعدہ طور پر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سینٹر آف ایکسیلنس فری لانسنگ آئی ٹی لیب کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اور یہ افتتاح کیا ہے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے. اور جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں انہوں نے اس موقع پر گورنر کو فری لانسنگ آئی ٹی لیب سے جو ویب ڈیولپمنٹ ہے, ایپ ڈیولپمنٹ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے متعلق جدید معلومات ہیں, کورسز ہیں, نوجوانوں کو اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. یہ وہ سکلز ہیں جو سکھائے جائیں گے کس طرح سے اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے آمدن حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جناب, اور یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اب کرنٹ سچویشن کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں مین پاور بھی ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, اسٹوڈنٹس بھی, اور بہت سے فری لانسرز جو ہیں وہ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں. اب آن لائن ارننگ کرنی کیسے ہے, تھوڑے سے نارمز اینڈ ویلیوز بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو سیف اینڈ سیکیور طریقے سے کس طرح آن لائن ارننگ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کرنٹ اکنامک سچویشن دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. وہ صرف سورس آف انکم نہیں ہوتا بلکہ وہ جو ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور یہ ایک بہت خوشائن ہم دیکھتے ہیں اقدام ہے کہ یونیورسٹیز میں فری لانسنگ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے فائنینشیل جو سچویشن ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں خود ارن کر کے, اور خاص طور پہ اپنی جو سکلز ہیں ان کو انہینس کر سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر ملک مجدد رحمان موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام میڈم. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں گے, یہ جو سیٹ اپ سٹارٹ ہوا ہے فری لانسنگ ٹریننگ کا اسٹوڈنٹس کے لیے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے, خاص طور پہ ہماری جو کریکولم ہے یہ یونیورسٹی میں جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا ذرا پریکٹیکلٹیز کے ساتھ ذرا لنک کیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا یہ ضرورت پیش کیوں آئی, ریزن کیا تھی اور کب سے اس پر کام ہو رہا تھا؟ پروفیسر ڈاکٹر مجدد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ وائس چانسلر ہیں ایبٹ آباد. پروان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے آئیڈیا کو سپورٹ کی. ہمارا آئیڈیا یہ ہمارے ذہن میں کیسے آیا کہ جب میں نے چارج لیا بینگ اے وائس چانسلر تو اس وقت جو ہے کہ سب سے پہلا میرا ٹارگٹ یہی تھا کہ یہ جو میرے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, جو ہماری یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہے وہ کسی جگہ سیل کرنی ہے, ہم نے بچوں کو جابز دلوانی ہے. تو اس کے لیے میں نے جاب فیئر یونیورسٹی کے اندر کروایا
اور ہماری یونیورسٹی ان بٹوین ایک ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ اور ایبٹ آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کے بالکل درمیان میں ہے. تو اس میں ہم نے جب جاب فیئر کروایا تو اس میں انڈسٹریز کے لوگوں کو بلایا, بینکس کے لوگوں کو, این جی اوز کو اور مختلف لوگوں کو ہم نے بلایا کہ یہ ہمارے آؤٹ گوئنگ بچے ہیں, ان کے آپ انٹرویوز کریں جو آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہیں, جو آپ کے ایچ آر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں, ان بچوں کو آپ ایڈجسٹ کریں. تو وہ اس وقت مجھے یہ ایک موٹیویشن ہوئی کہ یہ میں ایک اچھے کام کی طرف جا رہا ہوں. الحمدللہ ادھر سے ہمیں بڑی اچھی سکسیس ملی. اتنی اچھی سکسیس نہیں تھی لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بچے ایٹ دیٹ ٹائم 45-47 کے بچے انڈسٹری نے سلیکٹ کیے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے کہ جو میرے بچے آؤٹ گوئنگ جا رہے ہیں وہ کم از کم بھی ہمارے پاس 400-500 کے قریب بچے ہر سیمسٹر کے اندر آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے کہ میرے ذہن میں یہی چیز آئی کہ میں کیوں نہ کوئی بچوں کے لیے ایسا پروگرام شروع کروں کہ جس سے اس وقت تو ہمارا ملک جو ہے کہ وہ فائنینشیل کرائسس میں ہے, ہماری تمام یونیورسٹیز فائنینشیل کرائسس میں ہیں. اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو پشاور یونیورسٹی, ایگریکلچر یونیورسٹی, اسلامیہ کالج, یہ انتہائی کرائسس میں اس وقت جا رہے ہیں. تو ان کرائسس سے نکالنے کے لیے یونیورسٹیز کو, ملک کو نکالنے کے لیے میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میں کیوں نہ کہ ہم فنانسنگ کو پروموٹ کریں یونیورسٹی لیول پہ. تو میں نے اپنی آئی ٹی کی ٹیم کو بلایا جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب تھے, ڈاکٹر ذیشان صاحب تھے. ڈسکشن اس کے اوپر ڈیل ہوئی, ڈسکشن ہو گئی تو اینڈ پہ جو پروفیسر صاحبان سے مجھے فیڈ بیک ملا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہ اس میں جو ہے کہ ہمیں کیا ملے گا, بچوں کو کیا ملے گا, اس کا فارمولہ کیا طے ہوگا. تو پھر 2 جنوری کو ایک میٹنگ ہوئی گورنر ہاؤس پشاور میں, تو اس میں مجھے بھی بلایا گیا. تو میں جب گیا وہاں پہ اس میں چیئرمین ایچ ای سی بھی تھے, اس میں ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحبان تھے, اور اس کے علاوہ ہمارے منسٹر ہائر ایجوکیشن تھے. تو یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے, بڑی ہائی آفیشیل میٹنگ تھی یونیورسٹیز کی سروائیول کے حوالے سے. تو اس میٹنگ میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں ایک فارمولہ بنانا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے سروائیو کریں گے, اپنی یونیورسٹیز کو کیسے سروائیو کریں گے, اپنے ملک کو کیسے سروائیو کریں گے. تو اس میں پھر جب یہ میٹنگ فائنل ہوئی تو اس کے منٹس میں آیا کہ یہ جتنے بھی پروجیکٹس یونیورسٹی کرے گی, فری لانسنگ کے ہوں یا کوئی اور پروجیکٹس ہوں, جس میں ہماری جو ہے کہ میڈیکل لیب ڈیولپمنٹ کا بھی تھا, ہمارے جو ہے کہ جم سٹون کا پروجیکٹ تھا, ہمارا جو ہے کہ ایک 3D پرنٹر کا ہمارا ایک پروجیکٹ تھا. یہ سارے پروجیکٹ جب آئے تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ٹیچر تو یہ کہتا ہے جی کہ میں نے صرف جو ہے کہ پڑھانا ہے, پڑھانے کے علاوہ اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا. تو اس لیے پھر ٹیچروں کو ہم نے ٹیچرز کی ان کی بھی سروسز کو اکنالج کیا, اسٹوڈنٹس کے جو ہمارے پاس فری آف کاسٹ جو لیبر ہے اس کو ہم نے یوز کرنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ لاسٹ 3 months میں جو ہمیں آؤٹ کم ملا تھا وہ $19,000 پلس تھے, 19,686 کے قریب ہمارے یہ تھے, جس میں ہمارے الحمدللہ 70 پروجیکٹ تھے. اور یہ پروجیکٹ جو ہم نے سٹارٹ کیا $20 سے سٹارٹ کیا. بیس ہم نے لیا کہ ہم بڑے پروجیکٹس پہ ابھی نہیں جاتے, شروع میں جاتے ہیں. تو الحمدللہ جب ہم ان چیزوں کو اچیو کر لیا کہ میں سمجھ گیا کہ ہم جو ہے کہ یہ پروجیکٹس انٹرنیشنل, یہ نیشنل پروجیکٹس نہیں ہیں, یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں. اگر میری ٹیم الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پروجیکٹس ون کر سکتی ہے تو یہ کمپلیٹ بھی کر سکتی ہے. تو یہ انہوں نے پھر الحمدللہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے. اس وقت تک ہم نے 34 کے قریب پروجیکٹس کمپلیٹ کر لیے ہیں, اور ان سے جو ہماری انکم اس وقت تک جنریٹ ہوئی ہے وہ $45,000+ کی جنریٹ. وہ ویب میں, ایپ ڈیولپمنٹ میں, سرچ انجن آپٹمائزیشن میں, اس میں ہم نے $7,000 تک کا پروجیکٹ کیا. الحمدللہ یہ میری ٹیم بہت ہی اس وقت جو ہے کہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے, تاکہ جو ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی سرمایہ آئے اور ہمارے جو ہے کہ یونیورسٹیز بھی اسٹیبلش ہوں. تو اس میں جو بیسک چیز آ رہی تھی کہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں, یہ جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے
اس کو ہم کیسے جو ہے کہ بچوں تک پہنچائیں, فیکلٹی تک, ادارے تک پہنچائیں. تو یہ جو ہماری 2 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی چانسلر آفس میں, تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا ہمیں کہ آپ جو ہے کہ ایک 30 to 40% جو ہے کہ انسٹیٹیوٹ کو دیں اور 60 to 70% لیب کو دیں, فیکلٹی کو دیں اور اسٹوڈنٹس کو دیں. تو وہ الحمدللہ ہمارا فارمولہ بہت کامیاب ہوا. تو میں تو یہ HEC کے چیئرمین صاحب کو کہوں گا, جو پالیسی میکر ہیں ملک کے, ان سے کہوں گا کہ اس چیز کو جو ہے کہ پروموٹ کریں آگے, جتنا کتنا پروموٹ کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے فری لانسنگ میں پوری ورلڈ میں 4th پوزیشن پہ ہے, اور ہمارے پورے GDP کا جو انکم فری لانسنگ سے ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 1% ہے, تقریباً 3.5 بلین ڈالرز کی ہے. تو ہمارے جو سروے رپورٹس والے ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کمنگ 2-3 ایئرز میں ہم ڈبل کر لیں, یعنی کہ ہم اس کو 1% GDP سے ہم 2% پہ لے جائیں. تو میرے خیال میں ہمارے پاس اس وقت ملک کے اندر more than 200 یونیورسٹیز ہیں اور 3000 affiliated ہیں. تو ان کالجز کے اندر اگر ہمارے پاس ایک پروفیسر ڈاکٹر ملک مجدد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چانسلر ہیں ایبٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, اور فری لانسنگ لیب کا افتتاح ہوا ہے جہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس فری لانسنگ کے نہ صرف کورسز کر رہے ہیں بلکہ وہ اب فری لانسنگ باقاعدہ طور پر کام کر رہے ہیں, اور اس سے یونیورسٹی بھی کما رہی ہے, اور اس یونیورسٹی کی جو آمدن ہے اس میں شیئرز رکھے گئے ہیں, اور وہ شیئر اسٹوڈنٹس کے بھی ہیں. رضوان, ویسے ایسے ہوتا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم فری لانسنگ کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا یہ دیکھ کے کہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے بعد جاتے ہیں, ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے سیکھتے ہیں اور پھر جو ہے فری لانسنگ کرتے ہیں. لیکن اب یہ چیز جو ہے یونیورسٹی میں اسٹارٹ ہو جائے گی, تو یہ کتنا بڑا اقدام ہے, اسٹوڈنٹس کو جانا نہیں پڑے گا, پھر آنے جانے کا جو ٹائم اور کاسٹ ہے وہ بھی اس میں سے مائنس ہو جائے گی. فارمولہ جو بتایا ہے ہمیں پروفیسر صاحب نے کہ اس میں ہم نے کچھ ایسے معاملات طے کیے ہیں, فارمولہ طے کیا ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو بھی ملے گا, انسٹیٹیوٹ کو بھی آئے گا, اور پھر وہی جو انسٹیٹیوٹ کی آمدن ہوگی وہ انسٹیٹیوٹ کے اپنے بجٹ کا حصہ بنے گی, پھر انہی اسٹوڈنٹس کے ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوگی. ایک اور مزیدار چیز کہ ٹیچرز جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو صرف پڑھانا ہے, پڑھانے کے علاوہ ہمیں اب یہ کروائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا, تو اب وہ فائدہ جو پیمنٹ ہے وہ اگر کوئی ڈالر میں کما رہا ہے تو آن لائن کمانا ویسے تو سن کے یہ لگتا ہے کہ بہت ہی آسان سا کام ہے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھیں گے اور کام آ جائے گا. لیکن اس میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کچھ غلطی کرتے ہیں, کچھ آپ اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے تفصیل میں نہیں جاتے اور خیال نہیں رکھتے ان ایتھکس کا, اکثر دیکھتے ہیں موبائل کا اگریمنٹ ہوتا ہے, ہم اس کے اوپر فوراً سے پہلے کلک کر دیتے ہیں بغیر پڑھے. کسی ایک چھوٹی سے پوائنٹ پر اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو ہمارا جو آن لائن اکاؤنٹ ہے وہ بلاک بھی ہو سکتا ہے. ہمارے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کے لیے ہم کاروبار تو ہو سکتا ہے نا, فزیکل کاروبار کے یہاں نہیں چلا تو کسی اور شہر میں جا کے ٹرائی کر لیں گے, لیکن آن لائن میں آپ کا سارا ڈیٹا موجود ہوگا, تو اس میں آپ کو بہت ذرا جتنی سینسٹیوٹی اس کی ہے اتنا ہی آپ کو خیال بھی رکھنا ہوگا. خاص طور پر جب دھوکے بازی کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ اور کامیابی کے لیے بزنس کیجیے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئے نئے طریقہ کار آ رہے ہیں ای کامرس میں یا ارننگ کے حوالے سے, اسی طرح نئے نئے اسکیمز بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ جہاں ہم بات کرتے ہیں کمیونٹی لیول گائیڈ لائنس کے جو ہم خلاف ورزی کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, آپ نے صبح پاکستان میں پہلے بھی سنا ہوگا جب ہم کاپی رائٹس کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا اور بتایا کہ جو آپ کا اپنا کام ہے اس کو بھی سکیور کرنا ہے, اس کو سکیور کرنا بہت ضروری ہے, ادروائز آپ کا بزنس اور خاص طور پہ جو آن لائن بزنس ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, آئیڈیاز غائب ہو سکتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے ایگزیکیوٹ ہو رہے آپ کے پیج کا جو ہے نام وہ obviously وہ کوئی اس نام سے پیج بنا سکتا ہے, اور بہت ایشوز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. تو صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں, یعنی آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. آپ کے نام پہ تو کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا. بالکل جناب, سو کبھی بھی بیوقوف بننا نہیں ہے اور بنانا بھی نہیں ہے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت، آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باکس آفس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ایمن زمان، جہاں پہ آپ کو ملے گی فلم انڈسٹری کی لیٹسٹ خبریں، آپ کے فیورٹ ستاروں سے ملاقاتیں، ٹاپ 5 ہالی ووڈ موویز، میوزک، مستی، دھمال اور بہت کچھ. So keep watching Box Office every Sunday 7 PM only on PTV Home. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب رخ کرتے ہیں اصل میں جو کھیلوں کے میدان ہے اس کا. اور کھیلیں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں، شوق بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. اب اس کو کھیل کہتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، یہ ہم رضوان سے پوچھیں گے، کیونکہ رضوان کی اردو جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. یہ جو ہم بچپن میں ریس لگاتے تھے، پیدل ریس لگاتے تھے، پھر یہ جو گاڑیوں کی ریس، یہ جو جیپ ریلیز ہوتی ہیں، کیا یہ سپورٹس میں ہی آتے ہیں ویسے؟ ایگزیکٹلی. اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے موٹر سپورٹس ایونٹ کی بات کر رہی ہیں مانور، اور کہہ رہی ہیں کہ اب سپورٹس کے لیے اردو، انگلش، میڈیم زبان کوئی بھی ہو، جب گاڑیاں دوڑتی ہیں یا پلیئرز دوڑتے ہیں، ان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر سب کو یہ ایک ہی تجسس ہوتا ہے کہ کون جیتے گا، کیسے جیتے گا، کس اسٹریٹجی سے جیتے گا. ہاں، کمنٹری اور اس کے اوپر تبصرہ، رواں تبصرہ جب کیا جاتا ہے تو اس میں دلچسپی بڑھا دیتا ہے. بہت ساری ہمیں معلومات ملتی ہیں اس کھیل کے حوالے سے. پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ ہے چولستان جیپ ریلی، اور چولستان پاکستان کا صحرا ہے جہاں ہر سال اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اس مرتبہ بھی 20 فروری سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، پریپیڈ کیٹیگری ہے، اس میں سٹاک کیٹیگری ہے، بائکس ہیں، کوڈ بائکس ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے اور اس علاقے کی ثقافت کے حوالے سے خصوصی طور پر بہت سارے پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں. بالکل جناب، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں چولستان جیپ ریلی کے حوالے سے، وہاں پہ جو لوگ شائقین ہیں وہ جاتے ہیں تو صرف جیپ ریلی انجوائے نہیں کرتے بلکہ وہاں کا نیٹو فوڈ انجوائے کرتے ہیں، بہت سے سوینئرز بھی لے کے آتے ہیں، وہاں کی ثقافت کو بھی فروغ ملتا ہے. اب چولستان جیپ ریلی کے حوالے سے ہمارے پاس کس کا پیکیج ہے؟ عبداللہ مختار نے خصوصی طور پر رپورٹ تیار کی، آئیے دیکھتے ہیں. میں لوکل سطح پر شروع ہونے والی چولستان جیپ ریلی اب پاکستان کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ایونٹ بن چکی ہے، جسے دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی شائقین کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے. دو 2005 میں ٹی ڈی سی پی نے اس ریلی کو پہلی بار حکومتی سطح پر متعارف کرایا، جس سے اس خطے کی ثقافت کو اجاگر کرنے میں مدد ملی اور مقامی افراد کو روزگار کے مواقع بھی میسر آئے. وقت گزرنے کے ساتھ مقبولیت بڑھی تو اس ایونٹ نے میلے کی شکل اختیار کر لی. ریلی کو ایڈونچر سے بھرپور بنانے میں جہاں مرد ڈرائیورز کا بھرپور کردار ہے، وہیں خواتین ڈرائیورز بھی پیچھے نہیں رہیں. بیس فروری سے شروع ہونے والی 19ویں چولستان جیپ ریلی 25 فروری تک جاری رہے گی، جس کا ٹریک 500 کلومیٹر پر محیط ہے، جہاں رنگ برنگی گاڑیاں صحرائے چولستان میں دھول اڑاتی نظر آئیں گی.
शायकीन की दिलचस्पी के पेश नजर ट्रक रेस, क्वाड बाइक और डार्ट बाइक के मुकाबलों समेत डिवीजन भर में मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स भी होंगे। जी, तो अब्दुल्ला मुख्तार का ये रिपोर्ट और ये पैकेज आपने देखा है, जिस पर वो बता रहे थे कि इसमें कौन कौन से इवेंट्स है, कुछ इसकी तारीखी अहमियत के हवाले से बात की। अब ये हमारा कल्चर है जिसकी हम बात करते हैं, और इस तरह के इवेंट्स हमारे उस इलाके को, हमारे उस इलाके की खासतौर पर सकाफत को, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, ये तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ विज़िट करने वालों को, ना सिर्फ अब तो जो लोग वहाँ जाते हैं उनके लिए, बल्कि जहाँ जहाँ कवरेज पहुँचती है इसकी, उन लोगों को मालूम होता है कि इस इलाके की खासियत क्या है, इसमें कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास मसनूआत हैं, ख़ास खुराक है। बिल्कुल जनाब, और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो रेवेन्यू जनरेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी को। और जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों का वो उठना बैठना, आपने भी देखा होगा जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती हैं, वहाँ पे हम ये भी देखते हैं जहाँ पे जीप रैली लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी दुनिया से शायकीन आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, वहाँ पे जो हमारी सकाफत है, जो रंगारंग वहाँ पे तकरीबात हो रही होती हैं, म्यूज़िक होता है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ का फूड होता है, वहाँ का आर्ट होता है, इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारी सकाफत, हमारे उठने बैठने, बात करने, एक दूसरे से मिलने मिलाने, खुशी और गम, हर जो इवेंट होता है ज़िंदगी का उस पे नज़र आ रही होती है। हम कहते हैं कि ये तो हमारा कल्चर है, और वो कल्चर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको किसी डांस की शक्ल में, वो आपको किसी काम की कढ़ाई की शक्ल में, या किसी सिर्फ खाने की शक्ल में नज़र आए, वो आपको लोगों की जो खुशी और गम के लम्हात होते हैं उसमें भी नज़र आता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जो उनकी बातचीत होती है, जो उनका एक रहन सहन होता है, उससे भी नज़र आता है। अब ये कल्चर को तो संभालना पड़ता है, वो कहते हैं कल्चर ऐसी चीज़ है जिसको आप संभालेंगे तो संभलेगा, और अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको उसकी बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि गैर एलानिया होती हैं और वो कहीं नहीं जाती हैं, वो समझी जाती हैं और हमारे माशरे में मौजूद होती हैं। जैसे कोई बुज़ुर्ग अगर हैं तो उनको रास्ता देना है, या अगर वो खड़े हैं और मुंतज़िर हैं और कोई नौजवान बैठे हैं तो उनके लिए ये नॉर्म है, ये एक आम सी बात है कि वो खड़े हो जाएंगे और उन बुज़ुर्ग को बैठने की जगह देंगे। ऐसे ही ख़वातीन का एहतराम है, ख़वातीन की इज़्ज़त है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम बग़ैर बताए ही ये पास ऑन होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, और फिर इसका हम ये देखते हैं कि हमारे कल्चर की खासियत बन जाती है, जिस तरह से हम रिस्पेक्ट, खास तौर पर रिस्पेक्ट देते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं और ख्याल रखते हैं। एक और चीज़ रिजवान, अक्सर औकात ये हम रूटीन में करते हैं, लेकिन जो है इसको हम समझते नहीं है कल्चर का हिस्सा। जब हमें कोई पंजाबी मिलता है तो हम फौरन उससे पंजाबी में बात करते हैं, पठान मिलता है तो जो पठान होते हैं आपस में पश्तो आती है तो लहजा वो बना थोड़ा लेते सा हैं। वो करने की कोशिश करते हैं, और ये रीजन है जोड़ के रखने की। कल्चर जोड़ के रखता है, जो हमारी सकाफत है वो जोड़ के रखती है। कितना जरूरी है सकाफत पर अमल करना, अपनी सकाफत को लेकर चलना और इसको पास ऑन करना, अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, और खास तौर पे इसको प्रिजर्व करना, इसकी हिफाजत करना कितना जरूरी है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी उस्मान साहब मौजूद हैं, जो कि सदर अंजुमन ताजरान है, चेयरमैन अदबी और सकाफती तंजीम शम्मा अदब कायमपुर है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक छोटे शहर से दावत दी और मैं स्पेशली कायमपुर को कायमपुर क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं, और ये है कहाँ पे? हमारे बहुत सारे नाजरीन को जैसे हमारे मालूमात में इजाफा हो, उनकी मालूमात में इजाफा कीजिए। कायमपुर जैसे बहावलपुर भावल खां अब्बासी के नाम से मुय्यन था, ऐसे ही कायमपुर में एक रेस्ट हाउस है इन अब्बासियों का, तो ये कायम खां एक आदमी था। अच्छा। तो उनका आज भी, जैसे आप अभी बात कर रहे थे किला दरावड़ की, तो ऐसा ही एक रेस्ट हाउस हमारे कायमपुर में मौजूद है। अच्छा। तो अब तो माशाल्लाह कायमपुर का एक नाम और भी रोशन हो गया है। एक हम जाते हैं हज करने बाहर सऊदी अरब में, तो हमारे मुकामी हैं पीर उस्मान गनी साहब, बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने वहाँ की जो भी चीज़ें थी, जो गुलाफ काबा या जो बहुत चीज़ें थी, तो वहाँ पे एक गोशे रसूल बनाया है कायमपुर में। अच्छा, और आलमी सतह पे कायमपुर को पहचाना गया है उनकी वजह से, तो ये भी हमारे कायमपुर का एजाज़ है। तो ये है कायमपुर। तो अब ये तो बताइए कि अब आप चूँकि शम्मा अदब, और शम्मा भी और अदब भी, परवाने कहाँ से आते हैं इस शम्मा की? परवाने तो बुलाते हैं हम। अच्छा। और हम उनकी खिदमत करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं अज़हर फ़राग साहब, उनका शेर है, ये नहीं देखते रियाजत है किसी की कितनी, आसान समझ लेते हैं आसानी को। वाह, क्या बात। हम अगर अदब को यानी कि बुलाते हैं अपने शहर में, तो हम बहुत उस पर वर्क करते हैं। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि फ़रोग दे रहे हैं, हम भी इस चीज़ को अपने शहर में एक चीज़ को फ़रोग देते हैं। वहाँ पे तकरीबात नहीं होती, छोटा शहर है, वहाँ पे मेले वगैरह पहले लगते थे। हमने उर्दू अदब को, लिटरेचर को
پروموٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ چیز کو اجاگر کیا، اور آج الحمدللہ وہاں پہ ایک اچھا اس کا نا وہ جا رہا ہے۔ عثمان صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ اردو ادب کے حوالے سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب انیشیل لیول پہ چھوٹی چھوٹی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ کسی نے کوئی بک کا ریویو شیئر کرنا ہے، شاعری پڑھنی ہے، یا بیرون ملک سے آئے ہوئے پاکستانی جو وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کر کے وہیں پہ رہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے ادب کے ساتھ، اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو خاص طور پہ ایونٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں لوکلی اسلام آباد میں بھی اور ڈفرینٹ شہروں میں۔ اب ایسے ایونٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو جس طرح آپ نے کہا کہ پروانے آتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ والا حال نہیں ہوتا جو شمع کے ساتھ پروانے کا ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ کتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ شروع میں مشکلات درپیش آئیں کہ اردو، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو تو زیادہ تر اپنی جو مدر لینگویج ہے اس کو فروغ دینے کی زیادہ دل چاہتا ہوگا۔ بالکل، لیکن میں اس پہ یہ کہوں، جیسے باہر سے بھی آپ نے بات کی، تو میں جتنے بھی میں نے ایونٹ کیے ہیں تو میرے خیال سے جتنی ہائی سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی میں انہیں کریپنگ ملتی ہے وہ میرے کوئی چھوٹی سی بستی شہر چھوٹا سا، یعنی کہ یہاں کے برابر وہ چھوٹا سا شہر ہے اسلام آباد کے برابر، تو وہاں انہیں ایک یونیورسٹی، اعلیٰ یونیورسٹی کے مطابق وہاں پہ انہیں پیزرائی ملتی ہے جو بھی شاعر میرے پاس ہے، اور وہاں پہ لوگ انہیں انتہائی پسند کرتے ہیں اور انہیں تسلی سے سنتے ہیں۔ صحیح۔ اب ادب کی بات کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو بھی شغف ہے کچھ شعر و شاعری سے؟ میں نے آپ کو ریسنٹ اظہر بھائی کا شعر سنا دیا، ان کا ایک اور ہے، تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ یہ سہولت تو مجھے سارا یہ جہاں۔ کیا آپ نے صرف اظہر بھائی کی شعر یاد کیے، کچھ اپنا بھی اصل میں نا لکھتے ہیں، میرے کچھ کہتے ہیں اپنا؟ کوئی چیز ہوتی ہے کسی بندے کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، وہ بہاولپور ہے نا ہمارا شہر، تو بہاولپور میں انہوں نے ادب کو فروغ دیا، میں نے ان کو کاپی کیا۔ اچھا، وہ ایک بہت بہترین شاعر ہیں، اور شاعر کے علاوہ انہوں نے نئے لوگوں کو ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں۔ نقشے قدم پہ چل رہا ہوں، جیسے کسی وہ انہوں نے تقریبات کرواتے ہیں وہاں پہ، اور خود بھی اچھے شاعر ہیں، تو میں نے ان سے سیکھا، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ عثمان یہ بہت اچھی ہے، آپ یہ اپنے شہر میں، جب میں نے کیا تو مجھے جو اس سے فیم ملا تو وہ سٹارٹ چل گیا۔ اور خاص طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شاعر کی شاعری ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی پہ لکھی ہے، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ بہاولپور میں اور کس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ثقافت سے ریلیٹڈ؟ شاعری کے حوالے سے تو آپ نے بات کی، اردو ادب کے حوالے سے بات کی، اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ جو ہمارا ایک سریکی کلچر ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ سنگر بہت زیادہ پڑے ہیں، اور سرائکی گانوں کی تو کیا ہی بات وہی میں بات کر رہا ہوں، سرائکی گانے ہیں وہاں پہ، تو تقریباً جو وہاں پہ اسی حوالے سے ہوتی ہیں تقریبات، یا ادب ہے یا سرائکی جو ہوتے ہیں نا فنکار، میوزک، ان کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہ بتائیے کہ اب یہ ایونٹس کروائے جاتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں کہ لوگ آتے ہیں اپنا پرفارم کرتے ہیں، ان کو شہرت ملتی ہے اور پھر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ملکی معیشت میں یا پھر ہمارے علاقے کی معیشت میں، اس علاقے کی ترقی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ اس طرح کی ایکٹیویٹی کیا کردار، کیونکہ وہ زراعت کے حوالے سے ہمارا علاقہ ہے، چولستان ہے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں اس بارے میں کہ اگر حکومت پاکستان تھوڑی سی وہاں پہ یعنی کہ نظر ثانی کرے، ہمیں بیج اچھا ملے، یا ہمیں تھوڑا سا کھاد جو ہے، جیسے یوٹیلٹی سٹور ایک بنے ہیں پاکستان میں، ایسے کھاد اور بیج کے بھی ایک سٹور بنے جائیں۔ آنے والی حکومت سے اپیل ہے میری کہ وہاں پہ اگر سٹورز بن جائیں، تاکہ ایک جو زراعت کا ایک چھوٹا زمیندار ہے اس کو بآسانی ہر چیز، اور ایک معیاری چیز ملے گی، جب سرکاری ملے گی تو معیاری ملے گی، بالکل ایسے ہی۔ تو اس سے جو ہماری اکنامی ہے وہ ذرا سا نا اوپر جائے گی، کیونکہ ایک تو بیچارہ زمیندار ہے، وہ پہلے تو مہنگے داموں وہ چیز لے لیتا ہے، لے کے اس کے بعد جب فصل چھوٹے اس پہ سیل کرتا ہے، ایسے ہی جیسے یوٹیلٹی ایسے ہی سیل جب چیز بیچنی ہو فصل، چیزیں جو ہیں وہ ہاں جیسے حکومتی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ اچھا عثمان، آپ صدر انجمن تاجران بھی ہیں، تو اب جب تاجروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ایسی شہروں میں ایونٹس ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ چیز جو obviously امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہر بندے کی اٹریکشن ہوتی ہے، بیرون ملک سے آئے ہوئے بھی جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے ٹورسٹ بھی، ہم بھی جب جاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہاں کی جو ثقافتی چیزیں ہیں، سوینئرز ہیں، وہ لے کے آئیں، کڑھائی وہاں کی ہو گئی، وہاں کے بیگز، وہاں کے کپڑے، جوتے، شالز لے کے آئیں، وہ بہت پیارا کام ہوتا ہے۔ تو کیا تاجران کو بھی بتاتے ہیں کہ ثقافت سے جڑے رہیں گے تو کتنا بینیفٹ ہوگا بزنس میں؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہمارے جو اگر آپ نے کہا نا پسند ہمارے شہر کا مشہور کیا ہے، تو ہمارے شہر کا نا گلاب جامن بہت مشہور ہے، ریلوے اسٹیشن میں بہت مشہور ہے۔ ریلوے اسٹیشن قائم پور میں اب تو بہاولپور کی بات، ہاں بہاولپور کا مشہور ہے، لیکن وہ جو ہمارا سما سٹھا سے بہاولپور والا ریلوے اسٹیشن تھا وہ بیچارہ نظر ثانی میں لیکن چلا بتائیں گیا۔ کیا خاص بات ہے آپ کے گلاب جامن کی؟ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ بہاولپور کے ریلوے اسٹیشن پہ
بہت سارے شعراء نے شاعری کی ہے. وہی نا, بہت زیادہ وہ فیم ہوا ہے. لیکن وہ میں قائم پور کے اسٹیشن پہلے ریلوے لائن چلتی تھی, وہ اب تھوڑا سا ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن وہ ہمیں امید پوری ہے کہ آنے والے وقت میں وہ بھی ریلوے لائن چلے گی, اور ہم نظر میں آ جائیں گے کہ جی ہمارے شہر میں بھی ریلوے لائن چل رہی ہے یا نہیں. عثمان, آپ نے جو ہے ثقافت کے حوالے سے کھانے کا رخ کر دیا, کھانا بھی ثقافت کا حصہ ہوتا ہے. کیا ایسا ڈفرینٹ ہے بہاولپور کے, قائم پور کے گلاب جامن میں جو یہاں کے گلاب جامن میں نہیں؟ شیرے والے ہوتے ہیں, ڈرائی, کون سے گلاب جامن؟ شیرے والے ہوتے ہیں, اور وہاں کی جو مین ہے نا کلچر جو فرنٹ سے ہم دیکھ رہے تھے, تو اس میں جو جہاں سے میں آؤٹ آف کنٹری بھی گیا, آؤٹ آف سٹی بھی گیا, گلاب جامن میں نے وہاں سے بھی ٹیسٹ کیے جو ہمارے شہر کے ہیں شاید وہ کہیں بھی نہیں. یہ تو ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جو ہمارے شہر کی چیز ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. جی جی. لیکن اس کے پاکستان کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں پاکستان میں ہیں, جو مزہ پاکستان میں, وہ دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں. لیکن ایسا تو ہے, اور جو کھانے ہیں پاکستان, تو یہ تو ہر اور کسی کا ہمارا دعویٰ ہے. جو اب خاصیت تو بتائے کیا ہے. اور ہمارا جو اس پہ ہم میں مزید کچھ نہیں کہوں گا. اس میں ایک اور ہے کہ ہمارا جو مشہور ہے وہاں پہ دیسی مرغا بہت مشہور ہے, بابا مہنگے کا نا ایک کلچر ہے وہاں پہ. تو جو بھی پاکستان میں ایک نام چلتا ہے بابا مہنگے کا ہوٹل, تو وہاں پہ دیسی مرغا ملتا ہے دیسی گھی میں, اور وہ بہت زیادہ مشہور. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ثقافت کو لے کے جب آپ نے ایونٹس کا انعقاد کرنا شروع کیا, تو خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کا بہت رجحان ہوتا ہے, اور ایک ٹائم ہوتا ہے زندگی کا جب شعر و شاعری میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کیا ان کا بھی اس طرف رجحان ہوا کہ اب صرف شاعری سننی نہیں ہے, کرنی بھی ہے, استاد مل گئے ہیں, یا پھر وہ دوبارہ ایسی بیٹھک بھی ہوتی ہے کہ سیکھا جائے, بتایا جائے, تلفظ سکھایا جائے, صحیح وکیبلری سکھائی جائے؟ جی جی بالکل, میں آپ کی بات جب میں نے سٹارٹ کیا تو میں ون اینڈ اونلی تھا جب میں نے تقریبات سٹارٹ کی پہلا پروگرام. اب ماشاءاللہ میرے ساتھ جو مقامی شعراء کرام تھے وہ سب میرے ساتھ مل گئے, اور الحمدللہ اب زبردست یعنی کہ نا شاعر مجھے ٹچ کرتے ہیں, اور ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں, اور نئے نئے ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے, نیا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری عثمان, آپ چیئرمین ادبی ثقافتی تنظیم, آپ ہمارے ساتھ صبح پاکستان کے مہمان بنے. بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت شکریہ. اور جو کوشش آپ کر رہے ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیابی دے, اور ہماری ثقافت, ہماری تہذیب و تمدن, خاص طور پر جو ہماری مضافاتی ثقافت ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے. اور اب ہم کچھ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے ایونٹس. جی جناب, بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی اسلام آباد میں ایونٹ ہوتا ہے. ایونٹس اور جو زبردست ایونٹ, اور ثقافت, صرف پاکستان کی ثقافت نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں اپنی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. جہاں ہم ثقافت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پاکستان کی ثقافت ہو اور ساتھ ہو یورپ کی ثقافت, تو کیا ہی بات ہے. اور ویکینڈ پہ ایسے ایونٹس ہوں جو کہ ثقافت کو اجاگر کر رہے ہوں, مختلف ممالک کی, پورے یورپ کی ثقافت. اگر آپ یورپ کو مس کر رہے ہیں, بلکہ میں بات کر رہی ہوں یورو ولیج کی, اور جب یورو ولیج کا میں نے انویٹیشن دیکھا تو اس پہ لکھا تھا کہ اگر آپ یورپ کو مس کر رہے ہیں تو وزٹ کریں یورو ولیج. اور آپ نے دیکھا ہوگا کل سوشل میڈیا بھرا ہوا تھا تصاویر سے جو کہ یورو ولیج ایونٹ کی تھی, اور جنا کنونشن سینٹر میں اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا, اور برٹش کونسل کی جانب سے یہ ایونٹ تھا. کتنا یہ بینیفیشل ہوتا ہے, کیا کیا ہوا اس ایونٹ میں, اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکج ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یورپی ممالک کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام آباد میں یورو ولیج فن فیئر سجایا گیا. اس کا تھیم اسٹرانگر ٹوگیدر, پاکستان اور یورپی یونین کے ساتھ پائیدار تعلقات کی مضبوطی پر مبنی تھا. But the team Stronger Together goes two ways. Once it goes for Europe, because that's what we say. No, we are stronger together. The other way goes is the European Union and Pakistan together. It also makes us stronger both. یہاں پر شریک سفارتکاروں نے پاکستان اور یورپی یونین کے مابین تعلقات کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. The Belgian ambassador and as all my colleagues, I'm very happy and proud to take part to that event that unites Pakistani citizens and European citizens just to celebrate a strong relationship between one group of states and one country, Pakistan. اس رنگا رنگ فیملی فیسٹیول میں شرکت کرنے والے لوگوں نے یورو ولیج کو خوب سراہا. Everybody here, the public here, everybody's enjoying. It's good to see everybody here. اس میں پاکستان کی کمیونٹی کو فورن کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, اور وہ اور ہم کتنے کلوز کوارڈینیشن کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. بچے پڑھنے گئے ہیں کافی یورپ کے اندر پاکستان سے, تو اٹس اے ویری گڈ ایونٹ.
to have a friendly contact between Pakistan and European Union. यूरो विलेज का मकसद पाकिस्तान के शहरियों को यूरोप की सकाफत से रोशनास कराना है. You have all these booths representing each of these European countries and showing their own culture, showing their own food. हमें वीजा प्रोसेसिंग को बिटवीन बोथ नॉट कंट्रीज बट कंट्री एंड यूरोपियन यूनियन इसको ज़्यादा स्मूथ बनाने की ज़रूरत है. शायकीन के लिए म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया. माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदामात को भी यूरो विलेज का मौजू बनाया गया. आज नोबल काज रखी है ये प्लास्टिक बैट बॉटल्स का रोकने के लिए. ये बहुत इफेक्टिव है. एक तरह की कैंपेन भी है और एक गेट टुगेदर भी है. बच्चों के लिए खास प्ले एरिया बनाया गया और साथ ही इनके लिए दिलचस्प एक्टिविटीज का एहतमाम भी किया गया. बच्चों को हम ये सिखाने की कोशिश करें कि ट्रैशेबल आइटम से भी कोई खूबसूरत चीज दोबारा से रिक्रिएट की जा सकती है. This really beautiful event and they're really saving the planet by planting more bamboo and earth and they're saving electricity. It's really nice. मुझे बहुत मजा आया क्योंकि उधर में मतलब इतनी ज्यादा गेम्स थी. मैंने फेस पेंटिंग भी कराई, मैंने एक बटरफ्लाई भी बनाई, मैंने गेम्स भी जीती और मैंने ट्रैम्पोलिन पे भी गई. म्यूजिक बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं. डिफरेंट मतलब लोग आए हुए हैं डिफरेंट कंट्री से. शहरी इक़्तिदार में यूरो विलेज का इनेकाद इस्लामाबाद के वासियों के लिए यूरोपी सकाफत की हकीकी झलक साबित हुआ. सकाफत वो पुल है जो मुख्तलिफ अक़वाम को आपस में जोड़ता है और इस बार इस फन फेयर का महवर यूरोपी सकाफत को बनाया गया है. जी जनाब, यूरो विलेज के हवाले से आप हिना सरवत की रिपोर्ट देख रहे थे और आपने देखा कि यूरोपियन सकाफत भी उजागर की गई. इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है इसके कॉज को भी हाईलाइट किया और ये बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिल के जो क्लाइमेट चेंज है इससे निमटने की, इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत खुशाइंद इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं और कोलैबोरेशन से किए जा रहे हैं. और एक छोटी सी बात है कि यूरोप इन पाकिस्तान, ये एक छोटा सा इवेंट था. अब हम बढ़ेंगे न्यूज़ ब्रेक की जा रहे हैं. न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिस पर हमें बात करनी है. वापस आएंगे ब्रेक के बाद. जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद. और ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ सकाफत के हवाले से, रंगों के हवाले से, आर्ट के हवाले से बात कर रहे थे. अभी रुक करेंगे आर्ट और रंगों का, सकाफत का, लेकिन कुछ दिलचस्प और मज़ेदार बातें, क्योंकि जब इंसान को भूख लगी हो ना तो ऐसे ही वर्ड्स जो है ना मुंह से निकल रहे होते हैं. दिलचस्प और मज़ेदार बातें आपके साथ. बरसती बारिश में अगर आप खाएं, नान चने खाएं, आप साथ साथ उसके पाए खाएं, निहारी खाएं और फिर आपको 1 घंटे बाद भूख लगे तो क्या किया जा सकता है. बहरहाल जी, अब खबर हमारे पास ये है कि एक पाकिस्तानी कोपमा है साद मुनव्वर. उन्होंने अमेरिका की सबसे बुलंद तरीन चोटी जो है उसको सर कर लिया. इससे कबल वो यूरोप की बुलंद तरीन चोटी भी सर कर चुके हैं. और जो वीडियो वायरल हुई है अमेरिकी चोटी को सर करने की, उन्होंने चोटी पर खड़े होकर आज़ान दी है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है. और ये साद मुनव्वर हैं, पाकिस्तानी कोपमा. जी जनाब, और इन्होंने अजान दी. ये तो एक बहुत ज़बरदस्त, एक बड़ा एक हम प्राउड फील कर रहे होते हैं बीइंग अ मुस्लिम. लेकिन इससे पहले भी आपको बता दूं, जब इन्होंने रूस और यूरोप के संगम में वाक़ई चोटियां सर की थी तो तब इन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान का जो परचम है वो भी लहराया था. तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, ये हम तमाम लोगों के लिए एक बड़ी प्राउड की मोमेंट होती है कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो जाएं अपने मजहब को, अपने मुल्क को प्रमोट करें. तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं. माउंट एल्ब्रस को सर करने वाले चौथे पाकिस्तानी. इसके अलावा ये नेपाल की सबसे बुलंद तरीन चोटी है जिसको ये माउंट लोबोशे, उसको भी सर कर चुके हैं. तो ये जो माउंटेनियर्स होते हैं या फिर जिनको एडवेंचर का शौक होता है, जब वो निकलते हैं मुहिम जोई पर तो फिर वो उस मुहिम को पूरा करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे उनकी मुहिम जोई बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है बाकी जितने भी कोपमा गए होते हैं. बिल्कुल जनाब. इसी तरह हमारे जो डिफरेंट शौक होते हैं, कभी हमने ये जमा करना है, कभी हम देखते हैं कुछ लोग स्टैम्प्स जमा करते हैं, कुछ लोगों को मेरी तरह आदत होती है आइसक्रीम स्टिक्स जमा करने का, कुछ लोगों को आदत होती है कि डिस्पोजेबल कप्स जमा करने हैं, कुछ लोगों को पैसे जमा करने का शौक होता है. लेकिन क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके पास
पूरी क्लास के पेन होते हैं, हाँ, उसको वो पेन से भर के रोज वो देकर पेन मांगता है और उसके पास पेन होता है, वापस नहीं देता किसी न फिर। किसी से पेन ले लेता है। लेकिन एक अमेरिकी शहरी हैं जिन्होंने ट्रांसफार्मर से ताल्लुक रखने वाली जो चीजें हैं ना उनको जमा किया और उसकी यादगारें जमा की और बहुत ज्यादा यादगारें जमा करके गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर की यादगार इकट्ठी करने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। माइक काय इनका नाम है और इन्होंने इन 10,000 से ज्यादा अशिया इन्होंने इकट्ठी की हैं। कहते हैं जब बिल्कुल ये 3 या 4 साल के थे तो एक पहला खिलौना इनके पास आया था और उस वक्त इनके पास ऑप्शन सिर्फ ये था कि वो एक खिलौना एक वक्त में ख़रीद सकते हैं। जब उनको इस चीज़ का कुछ इस जानिब उनका रुझान हुआ तो उन्होंने फिर सिर्फ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड चीज़ें ही ख़रीदी हैं और अब एक रिकॉर्ड है जिन्होंने तोड़ा है। इससे कबल 5,000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अशिया इकट्ठी करने का रिकॉर्ड था, अब ये इनके पास रिकॉर्ड आ गया है। अब ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है वैसे भी कि अगर जो बच्चे हैं और लड़के हैं और उनको शौक़ होता है कुछ इस तरह की टेक्निकल चीज़ों का, इलेक्ट्रिकल चीज़ों का और मैकेनिकल चीज़ों का, जबकि ख़वातीन या बच्चियाँ जो होती हैं, छोटी बच्चियाँ, उनको डॉल्स का, कलर्स का, पेंट्स का शौक़ होता है। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। लेकिन कुछ जो मर्द हजरात हैं उनको बड़े डिफरेंट शौक होते हैं। एक ऐसे ही शख्स जो कि अमेरिकी शहरी हैं, जोवेल स्ट्रेसेस उनका नाम है, और उन्होंने किया क्या, हमने पहले भी एक खबर आपके साथ शेयर की थी जिसमें एक शख्स ने अपनी दाढ़ी में डिफरेंट पाइप्स लगा दिए थे। अब एक अमेरिकी शहरी ने अपनी दाढ़ी में 1 मिनट में 86 चॉपस्टिक्स लगाई हैं और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर ली। और वीडियो आप उनकी हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनकी दाढ़ी में किस तरह जाके फिक्स हो रही हैं। अच्छा, ये इनकी दाढ़ी में जो चॉपस्टिक्स फिक्स की जा रही हैं इसके लिए बाकायदा 2 लोग मौजूद हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और टाइम लैप्स पर इसका टाइम भी बताया गया कि 1 मिनट में उन्होंने 86 चॉपस्टिक्स जमा की हैं और इकट्ठी की हैं और फिर वो गिरी नहीं है, जो इसमें से इंटरेस्टिंग पहलू था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता चलें कि दुनिया का पहला मरीज़ है जो इंतहाई मुहलक कैंसर से शिफा याब हुआ है। बहुत सारे अमराज ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शायद अब उस स्टेज पर पहुंच गए जहां से वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन मोजज़ात होते हैं और हम देखते हैं कि जहां पर साइंस ख़त्म होती है वहां पर कुदरत का आगाज़ होता है। इंतहाई मुहलक बीमारी थी दिमागी कैंसर और इससे ये 13 साल नौजवान है जो कि इससे शिफा याब हुआ है। बताया जाता है कि इनको DIPG नामी दिमागी डिसऑर्डर की तशख़ीस हुई थी जो कि इंतहाई मुहलक और तेज़ी से फैलने वाला ये दिमागी ट्यूमर है जिससे 98% अफराद सिर्फ 5 साल के अंदर ही हलाक हो जाते हैं, उनकी वफ़ात हो जाती है। लेकिन इन्होंने सर्वाइव किया है और न सिर्फ इस 13 साल बच्चे की जो फाइट है और जीने की ख्वाहिश थी, विल पावर ने शिकस्त दी है और वो सेहतयाब। बिल्कुल जनाब, और ट्रायल्स किए गए इन पर। मेडिकल ट्रायल्स के दौरान इनको एक ऐसी दवाई दी गई जो इनके लिए मौसर साबित हुई और उसके बाद इनको क्योर हासिल हो गया कैंसर से। और जिस तरह भी हमने बात की है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि इलाज ख़त्म हो जाता है वहाँ पे कुदरत नज़र आ जाती है हमें, और एक कायनात का निज़ाम है कि हर बीमारी के साथ शिफा भी है। तो कौन सी चीज़ किस मरीज़ को सूट कर जाए। लेकिन एक बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है कि मेडिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए तरीक़ाकार इलाज के सामने आ रहे हैं और ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है कि जब आपको पता और उम्मीद ख़त्म हो जाए और वहाँ पे आपको एक करिश्मा, एक मौजज़ा नज़र आए। वेल, अब रुख करते हैं ज़रा मौसम का। जहाँ मौसम चेंज होता है वहाँ पे हमारी तो रूटीन में यही बात होती है कि कल क्या पहनना है, लेकिन आप सब लोगों की भी जो ऑफिस जाते हैं, जो घर में होते हैं, वो कहते हैं आज ये कपड़े ना पहनूं, अभी मैं घर में हूँ, बाहर जाके पहन लूंगा। अच्छा, वैसे जैसे हम कहते हैं ना कि खाना आज क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए, घर में ख़वातीन जितनी भी उनका ये बड़ा कॉमन सा सवाल होता है। ये सबसे बड़ा सवाल भी होता है, क्या हाल है, कैसे हो, और सुनाओ। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल है आज क्या खाया जाए, क्या बनाया जाए। उसके इसी तरह से ये दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आज क्या पहना जाए। आपने कहीं पे भी जाना हो, सबसे पहले कन्फ्यूजन ये होती है कि हम क्या पहने। इवेंट पर कहीं ज़्यादा ना पहना जाए, ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर चले जाएं, बहुत ज़्यादा तैयार होकर चले जाएं। ऐसा ना हो कि सब लोग तैयार होकर आए और हम ऐसे कैजुअल चले जाएं, तो फिर वहाँ पर भी हमें महफिल के मुताबिक जो हमारी ड्रेसिंग है, हमारे तैयारी है, वो उसके मुताबिक ना हो, तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस के ऊपर फर्क आता है। बिल्कुल जनाब, लेकिन हमें तो लगता है कि हम बड़ा अच्छा तैयार होकर गए हैं, लेकिन जो फैमिली में, फ्रेंड्स में ऐसा बंदा होता है जिसको फैशन का बहुत सेंस होता है, वो हमें बताता है कि नहीं आज ज़रा ज़्यादा तैयार होना था, आज बल्कि बहुत ज़्यादा तैयार हो के आके हो। अब हम जानेंगे, फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं कि कहीं हम तो आज ज़्यादा तैयार हो के मॉर्निंग शो में नहीं आ गए। हमारे दरमियान फैशन डिज़ाइनर अली कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, हम ज़्यादा तो नहीं तैयार होके आ गए? नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, माशाल्लाह। बल्कि आपके साथ हमारी मैचिंग भी हो गई है। आज का एक रेड ब्रेड सा थीम जो है वो हमारे प्रोग्राम का हो गया। अली, मर्दों का फैशन। मर्दों का फैशन एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस पे बात करनी वैसे होता है
بالکل ہوتا ہے. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ جو مرد فیشن کریں وہ تو شاید کہیں نہ کہیں وہ جو مردانگی ہے وہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنا گریس برقرار رکھنی ہے, باقی خیر ہے. دیکھیں, گریس برقرار کرنے کے لیے بھی اس چیز کی نالج ہونا تو ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں 90% لوگ جو ہیں وہ رانگ فیشن پہنتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی ایک لائیو ایگزامپل یہ ہے, اف یو جسٹ لک ایٹ اراؤنڈ یو, کسی بھی شخص کو آپ اگر تھوڑا سا آبزرو کریں تو انہوں نے اپنے سائز کے کپڑے نہیں پہنے ہوتے. بالکل, سب سے پہلی چیز تو آپ کو غلط یہ تو بچپن سے سکھا دیا جاتا ہے, جب اماں کپڑے خریدتی ہیں تو وہ ایک سال بڑے خریدیں گے, اگلے سال پورا آئے گا. سب سے پہلی غلطی تو یہی کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنے سائز کے کپڑے نہیں خریدتے یا نہیں بنواتے یا نہیں پہنتے. جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم وہ لے لیتے ہیں. خاص طور پہ جو ریڈی ٹو ویئر برانڈز ہیں وہ تو ایک اسپیسیفک سائزز پر ہوتی ہیں, میڈیم, لارج یا ایکسل کے اوپر. تو ضروری تو نہیں کہ آپ کا باڈی سائز اسی کے اندر فٹ آئے گا. بالکل. تو پھر آبویسلی جب آپ رانگ سائزز پہنتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنالٹی اتنی شارپ, اتنی کلاسی اور اتنی آرگنائزڈ نہیں لگے گی, کیونکہ آپ ایک گزارا کر رہے ہیں. تو فیشن میں سمجھتا ہوں یہ ایک سینس ہے, ایک کلاس ہے, ایک خوبصورتی ہے, ایک آرگنائزڈ وے آف ویئرنگ کلوتھز ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرا ایک کہنا ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو کہ زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہوں, اگر آپ اس کے اندر پرفیکشن لانا شروع کر دیں تو آپ کا اوور آل لائف سٹائل خوبصورت ہو جاتا ہے. تو کپڑے پہننا بھی اسی لیے بہت ضروری ہے, اور اچھے طریقے کے کپڑے پہننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کپڑے تو سارے پہنتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے پہننا کپڑے. اچھا, اس کا ہم بات کر رہے تھے کانفیڈنس لیول, اور جو ہم فیل کرتے ہیں کہ آج ہم زیادہ اچھے لگ رہے ہیں تو ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پر کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ کتنا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں یا آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں؟ دیکھیں, مہنگے کو تو میں کبھی بھی فیشن سے کنیکٹ نہیں کروں گا. کپڑے کم پرائز میں بھی اچھے بن سکتے ہیں, اور آپ صرف ایک وائٹ شرٹ پہن کے بھی اگر جا رہے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں, اگر وہ وائٹ شرٹ آپ کے پراپر سائز پر ہے, اس کا فیبرک کوالٹی اچھی ہے, اس کے فیبرک ٹیکسچرز اچھے ہیں, اس کے وہ پراپرلی آئرنڈ ہے, اور آپ نے پھر اس کے ساتھ جو کمبینیشن پہنے ہیں وہ اس کے ساتھ سوٹ کریں, تو یو آر لکنگ فیشنیبل. سو ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت ایکسپینسو لانگ کوٹ پہنیں اور گھر سے نکلیں اینڈ دین آر یو گوئنگ ٹو لک ویری کلاسی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آئی بلیو ان سمپلسٹی آف فیشن. میرا جو برانڈ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. میں وہ بہت زیادہ تاج اور کبوتر سجا کے فیشن نہیں پریزنٹ کرتا. میرا بڑا ہی اسٹینڈرڈ اور کلاسی فیشن سینس ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے اپنی برانڈ کو جب سٹارٹ کیا تو آئی مور وانٹیڈ کہ میں ویسٹ کا جو فیشن ہے اس کو انفلوئنس کروں اپنے ایسٹرن فیشن کے ساتھ. اور میں نے بڑے منیملائزڈ قسم کا سوٹنگ لانچ کیا, شلوار قمیض لانچ کیا, ایون شیروانیوں کو بھی آئی ٹرائی ٹو میک دم ویری لیس جو ہمارے ویڈنگ ایونٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں. آئی ایم اگینسٹ دیٹ کائنڈ آف بہت بڑے بڑے کلے اینڈ ایوری تھنگ. کووڈ میں بہت زبردست سے جو فیس ماسک تھے وہ بھی کسٹمائز تیار کیے گئے تاکہ لوگ وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن ایک اور چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گی, جی جس طرح آپ نے بات کی کہ اپنے سائز کے کپڑے پہنے. ایک چیز ہوتی ہے مرد حضرات کے بھی اور خواتین کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے, جو شولڈرز ہوتے ہیں اکثر اوقات جو ہم پریٹ ویئر لیتے ہیں اس کے بڑے ہوتے ہیں. بچپن میں تو ہم پہنتے ہی ایک سائز بڑے ہیں نا, کہ اسکول میں بھی وہ کوٹ ہمیں اگلے سال پورا آ جائے. ہم ہمیشہ فیوچر پلاننگ پہ چلتے ہیں. فیوچر پلاننگ میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا میٹر کرتا ہے کون سی چیز, خاص طور پہ لڑکوں کے کپڑوں میں بھی اور لڑکیوں کے کپڑوں میں بھی. اب یہ جو کوٹ ہوتا ہے, لڑکوں نے جو بلیزرز پہنے ہوتے ہیں ان کے بازو یہاں تک ہونے چاہیے یا یہاں تک ہونے چاہیے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں بازو لمبے ہیں. پھر آپ کے جو شولڈرز ہیں وہ کہاں تک ہونے چاہیے؟ شولڈرز اکثر اوقات باہر نکل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, یہ تو بہت باریک باتیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم ان کو آبزرو کرتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہم اتنے کلاسی کیوں نہیں لگ رہے جتنا وہ ایک ماڈل لگ رہا ہے یا وہ ٹی وی میں آنے والا فلانا بندہ لگ رہا ہے. تو کیمرے کا کمال ہوتا ہے نا. ہاں, کیمرے کا کمال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم کی ایفرٹ ہوتی ہے, میک اپ کا, لائٹس کا. اس کو ریلیفائی کر دیتے ہیں ہم ایک جملے سے. بالکل ایسے ہے. اور اب دیکھیں, شولڈرز کے 3 ٹائپس ہیں. ایک اسٹریٹ اسکوائر شولڈر ہوتا ہے, ایک میڈیم سلوپی ہوتا ہے, اور ایک فل سلوپی شولڈر ہوتا ہے وچ از ٹوٹلی ڈاؤن. اب یور گارمنٹ ہیز ٹو کٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ. اگر آپ کی فرسٹ اسٹیپ گارمنٹ کٹ ہی ویسے نہیں ہوا تو وہ آپ سوٹ پہنیں گے نا تو اس کے شولڈرز کھڑے ہوں گے یا باہر نکل رہے ہوں گے یا اس میں گیپس آئیں گے یا رنکلز آئیں گے.
تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایز اے ڈیزائنر یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ جب اپنے کلائنٹ کو دیکھتے ہیں, اب آپ کسی لو اینڈ سروس پہ چلے جائیں ٹیلرنگ کے اوپر, تو وہ دے ڈونٹ آبزرو دیز مائنیوٹ تھنگس, دے ول جسٹ سو اے سوٹ فار یو بیکاز دے آر ناٹ چارجنگ یو ایز دیٹ مچ. نہ وہ آگے پے کر سکتے ہیں اس اپنے ٹیلر کو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ میکینزم. تو آپ کو اس کو دیکھنا ہے, اس کو آبزرو کرنا ہے اس کے مطابق, بیکاز اگر ایک بندہ ہے اور اس کے شولڈرز جو ہیں دے آر ریئلی ڈاؤن, اور وہ ہم اگر اس کو اکارڈنگلی کٹ کریں گے تو وہ اس کی باڈی کے ساتھ شیپڈ اپ ہوگا اکارڈنگلی. اور آپ کا شولڈر اگر فار ایگزامپل اٹس 18 فار دی گائز, دا اسٹینڈرڈ شولڈر از 18.5 اینڈ دا لارج شولڈر از 19.5, تو اگر وہ آپ کا جو بون ہے, بون ٹو بون ہے, وہاں پر اس کا اسٹچ ہونا چاہیے, لائک دس بون اینڈ دس بون, وہ وہاں پر سیٹ کرنا چاہیے. اگر اس سے ذرا سا بھی بڑا ہے یا ذرا سا بھی چھوٹا ہے, اگر چھوٹا ہے تو یور سلیوز ول بی اسٹریچنگ آؤٹ, اگر وہ بڑا ہے تو وہ سلوپی ہو جائے گا, وہ آرمز نیچے ہینگ کر رہی ہوں گی, یہاں پر آگے رنکلز آ رہے ہوں گے. تو یہ ایک بڑی نارمل سی چیز ہے. اب جب آپ اسٹچ کرانے جاتے ہیں, آپ کسٹمائز اپنی باڈی کی 30 to 40 میجرمنٹس دیتے ہیں اور ایک ایک چیز آپ کے سائز پہ بنتی ہے, اینڈ دین یو کم آؤٹ ود دیٹ ڈریس, تو آپ کی پرسنالٹی کا اور ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. یہ وہی بات ہوتی ہے جب ہم کوئی تصویر دیکھتے ہیں, کوئی ڈیزائن دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا سوٹ چاہیے, اور پھر جب وہ بن کے آتا ہے ہم پہنتے ہیں کہ نہیں, اس میں اور اس میں فرق بہت زیادہ ہے. جو سلیوز کا آپ نے پوچھا تھا, سوٹ کا سلیو ہمیشہ 1 انچ یا ½ انچ ہم شرٹ سے چھوٹا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ شرٹ کا آگے سے نظر آ جائے. آپ کی شرٹ ہمیشہ آپ کے سوٹ سے باہر نکلی ہوئی ہونی چاہیے. تو کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سوٹ جو ہے وہ تھم تک آنا چاہیے یا تھم کو کراس کرنا چاہیے, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. آپ کی شرٹ آپ کے پام کا یہ جو سٹارٹ ہے یہاں تک ہونی چاہیے, یہاں تک آپ کی شرٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ کا پام سٹارٹ ہوتا ہے, رائٹ. اگر یہ اور جو آپ کا سوٹ ہے اٹ ہیز ٹو بی لائک دس, جس طرح میری ابھی شرٹ تھوڑی سی باہر ہے, آپ کا سوٹ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کی شرٹ ایٹ لیسٹ ½ انچ یا 1 انچ شو ہو رہی ہو. اکثر کسٹمر میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یار ہمارا چھوٹا لگ رہا ہے, یہ ہے, وہ پھر یوں کر کے دیکھتے ہیں اس کو, یا وہ یوں آرم اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے بالنگ تو کرانی نہیں ہے سوٹ پہن کے, تو جسٹ اسٹینڈ اسٹریٹ, جہاں پر ہم نے سائز لیا اس کے مطابق یہ بالکل ایکوریٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا, مردوں کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت آسان سادہ سا فیشن ہے, بلو جینس, وائٹ شرٹ اور کوئی کسی بھی کلر کا بلیزر پہن لو, ڈارک کلر کا, اینڈ گو اینی ویئر. آپ کا وہی کیجول بھی ہے, وہی آپ کا فارمل بھی فارمل بھی ہے, اور اگر آپ نے صرف شادی پہ جانا ہے تب آپ تھوڑا سا بال چھال بنا کے تیار ہو جاتے ہیں. کانفیڈنس کی بات کی تھی نا شروع میں, دیکھیں ہر جگہ کا ایک اپنا ڈریس ہے, رائٹ. آپ جینز اینڈ ڈریس پہن کے کیجولی یو کین گو آؤٹ, بٹ آن دا کیجول ڈیز یو کین گو ٹو یور آفس ایز ویل. But on the formal days, how can you wear a jeans and go to office? یا on a wedding, how can you wear a jeans and go to a wedding? There are different dresses. اب آپ مسجد جا رہے ہیں, نماز پڑھنا ہے, اس کے لیے بھی there is a classy way of going to mosque and meet your ورنہ تو ویسے جمعے کی خاص تیاری کی جاتی ہے. جی بالکل بالکل. آپ کے رب کو بھی پسند ہے وہ بات کہ آپ خوشبو لگائیں, اچھا صاف ستھرے کپڑے پہنے, نہا دھو کے جائیں. تو جب آپ کے رب کو پسند ہے تو دنیا کو کیوں نہیں پسند آئے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ, اور کانفیڈنس کا لیول اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں, یو پراپرلی ڈریسڈ, آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, اینڈ یو آر, آپ کے شوز صاف ستھرے ہیں, اچھے طریقے سے آپ تیار ہوئے ہیں, آپ کے بال پراپرلی آپ کے ٹریمڈ ہیں, آپ بنے ہوئے گئے, تو دوسرے بندے کے اوپر ایک سالڈ پریشر جاتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا. وہ آلریڈی 50% تو وہیں پر آپ ایک انٹرویو دینے جاتے ہیں, 50% یو ون, رائٹ دیئر یو انٹر ان دا روم, اور پھر اس کے بعد 50% آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کی ایفرٹ رہ جاتی ہے. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہ آن لائن, جب کووڈ کی آپ نے بات کی نا, آن لائن میٹنگس ہوتی تھی, تو اس میں بھی اتنا ہی تیاری کرتے تھے کہ وہ پرفیوم بھی ویئر کر رہے ہیں, انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور پورا ڈریسڈ اپ ہو کے شوز پہن کر وہ گھر میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اپنے آفس, جس طرح کا آفس ٹیبل ہوتا ہے, لیپ ٹاپ کا ٹیبل ہوتا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کر میٹنگ لے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں, انہوں نے کہا ایٹ لیسٹ خود کو تو ہم یہ پیغام دیں کہ ہم سیریس کام کر رہے ہیں, ہم میٹنگ میں ہیں. بالکل. اس کا جو ہم سائیکولوجیکل امپیکٹ کے حوالے سے بھی لیٹر ان دا پروگرام بات کریں گے, لیکن علی یہ بتائیے گا لڑکوں کے بارے میں, اور اکثر لڑکے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لمیٹڈ کلرز ہیں, لڑکیوں کے پاس بہت چوائس ہے, یہ تو ریڈ, گرین, بلو, کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں, لڑکے بلو, براؤن, بلیک ہے. بلیسنگ نہیں ہے ویسے یہ, ایسی بلیسنگ تو ہے لڑکوں کے لیے, لیکن واقعی لمیٹڈ چوائس آپ تو ہم دیکھتے ہیں. پہلے تو میں اس کو ایسے آبجیکٹ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا ہمیں لمیٹائز کرنا چاہیے کلرز کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے, ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو اے کارپوریٹ کانفرنس, وہاں پر ہم بات کر رہے تھے. دے کالڈ می بیکاز دے وانٹیڈ ٹو امپروو دیئر کارپوریٹ ڈریسنگ. وہ ایک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ادارہ تھا. ان کو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کی خواتین اوور ڈریسڈ ہو کر آتی ہیں. اچھا.
اور ان کو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ they wanted them to be simple and yet classy and more presentable towards their guests, towards their clients, whatever. بٹ ان کو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ یا تو زیادہ شارپ کلرز پہن کر آ جاتی ہیں, یا وہ زیادہ جیولری پہن کر آ جاتی ہیں, یا وہ اوور ڈریسڈ ہو کر اس کارپوریٹ انوائرمنٹ میں آ جاتی ہیں, وچ دے تھنک دے لک لائک دے آر گوئنگ آن اے ویڈنگ پارٹی اور سم تھنگ, جو وہ نہیں چاہتے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی واز لائک, پھر فار دا فرسٹ ٹائم آئی ایون ریئلائزڈ, اور میں نے یہ چیز تھوڑی آبزرو کی, ہم یونیورسٹی بھی جاتے ہیں یا ہم اسکول جاتے ہیں, ہم سمجھاتے ہیں, ہم بہت زیادہ کلرفل کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. آئی بلیو آپ اسٹینڈرڈ کپڑوں کو ورک پلیس پہ پہنیں, اور جو آپ کے ایونٹس ہیں آپ اس پہ وہ چیزیں استعمال کریں, رادر دین کہ آپ کا بہت ہی زیادہ فلورل ڈریس ہے اور بہت بڑے بڑے آپ نے ایئر رنگس پہن لیے ہیں, میک اپ بھی کیا ہوا ہے, بال بھی کھلے ہوئے ہیں, ایوری تھنگ, اینڈ یو گوئنگ ٹو ورک, یو ڈونٹ لک لائک a working woman, you more look like you're going to a party or something like that, and then you think why people are observing you, they're observing you, you're overdressed. It's not because you're a woman, that's why they're observing you. اگر میں as a boy میں بھی ایک بہت فلورل شرٹ پہنوں, نیچے پاؤں میں بھی رنگین جوتے پہنوں, اس طرح کی چیزیں پہن کے میں go to work, سارے مجھے بھی آبزرو کرنا. بہت سارے سنگرز یا ماڈل اس طرح کی کرتے ہیں تاکہ وہ اٹینشن گین کر سکیں. اگر if I'm going to a concert and I'm doing like that, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, رائٹ. میں نے ابھی بھی لال رنگ پہنا ہوا ہے, I don't have problem with that, but مجھے پتا ہے کہ مجھے اس کو کس کلر کمبینیشن کے ساتھ سنک کر کے I can look better, right. اب the thing is, میں مانتا ہوں کہ بوائز کو سارے کلرز پہننے چاہیے. میں ریڈ بھی پہنتا ہوں, میں یلو بھی پہنتا ہوں, I wear pink as well, جو بھی کلرز ہیں, but there are times and events and places to wear that. لیکن علی ایک پرابلم جو آ گیا ہے, اب ہم سادہ نیکڈ آئی سے نہیں دیکھتے چیزوں کو. ہمیں کسی بھی ایونٹ پہ جا رہے ہو, چاہے وہ کارپوریٹ کا ہو, ہمارا فیملی فنکشن ہو, پارٹی ہو, یا پھر دوستوں کی گیدرنگ ہو, یا ٹی وی پر ہی جانا ہو, ہم کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. موبائل کا کیمرہ ہمارے پاس ہے کہ تصویر اچھی آئے گی اس کلر میں. جی, اب اس نے ہماری ڈریسنگ سینس کو کتنا متاثر کیا ہے؟ دیکھیں, جو انسان کے وسائل بڑھتے ہیں, فائنینشیل فریڈم میں بھی آتا ہے وہ, تو پھر وہ اپنی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہ صرف انسان, ایک ملک کی اکانومی بھی اسی طرح ہی ہے. جب جن ممالک کی اکانومی بہتر ہے, آپ ان کے لوگوں کا لائف سٹائل اور لیونگ آپشنز دیکھیں, دے آر مچ بیٹر دین the third world countries. تو why not you dress better, why not you take good pictures, why not you, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, جو بندہ اس ٹائم پر ویڈیو نہیں بناتا وہ اگلے 2-4 سال میں آبسلیٹ ہے. اس کا نہ وہ بزنس کر سکتا ہے, نہ وہ مارکیٹ میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, نہ وہ اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے, اور بہت آسان ہو گیا. یاد کروانا پڑتا لوگوں کو ہم ہیں. خاص طور پہ اپنی میموریز بھی انسان کو کبھی کبھی دیکھیں, آؤٹ آف دا بلو جو لاکھوں کروڑوں پروفائلز مارکیٹ میں لوگوں کر ہیں, اور اس میں سے 10% یا 20% ابھی بھی نہیں سوشل میڈیا پہ آنا چاہتے, تو دے ول بی آبسلیٹ. اور یہ جو کروڑوں پروفائل ہیں, اس میں بھی اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے یو نیڈ این آؤٹ اسٹینڈنگ کانٹینٹ ایز ویل. تو پھر اس کے لیے یو نیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈریس, یو نیڈ آؤٹ اسٹینڈنگ. موسم تبدیل ہو رہا ہے, سردیاں جا رہی ہیں, اور ونٹر میں اگین آتے ہیں کہ بہت ذرا سادہ ڈریس آ جاتا ہے. پھر ونٹرز میں کلاسی شرٹس ہو جائیں گی, اور آپ کے پینٹس, اور آپ نے سوٹ پہنا تو وہ بھی, اس کا فیبرک بھی. کمبینیشن کیا ہونا چاہیے موسم ساتھ کے میں ایک اور سوال میں بھی ایڈ کروں گی, کیونکہ لڑکوں کے فیشن کی بات ہو رہی ہے, تو ذرا میں کرٹیسزم کے حوالے سے بات کروں گی, جو کہ ہمیں نارملی نیکڈ آئی سے دیکھ کے بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے, یا ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. فنکی ساکس, لڑکوں نے اتنے کارٹونز والے ساکس پہننا شروع کر دیے جو ہم اپنے گھر میں 2 سال کے بچوں کو پہناتے تھے, اور وہ کارپوریٹ ایونٹس میں پہن کے آئے ہوتے ہیں, اینڈ دے کنسیڈر اٹ ایز اے اسٹیٹس سمبل, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ماڈلز بھی اب یہ کر کے پہن رہے ہوتے ہیں, تو بندہ بڑا ڈفرینٹ فیل کر رہا ہوتا ہے. مجھے ساکس پہنا چھوڑ دی تھی. ہاں, یہ بھی وہ اینکل ساکس کا بھی فیشن آ گیا. آج آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس سوال کا جواب دیں جو رضوان نے آپ سے پوچھا, تو ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتائیں. لڑکیوں کے لیے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ اوور تیار ہو کے آ جاتی ہیں, لڑکوں کے لیے بھی بتائیں نا یہ کیا اوور کر کے آتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہے, اوور کر کے لڑکے بھی کر سکتے ہیں اوور, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ساکس فنکی کی آپ نے جو بات کی وہ یہ ہے, اس کو بھی ایک سرٹن پلیس پہ آپ پہن کے جا سکتے ہیں. یو گوئنگ آؤٹ کیجولی اینڈ یو ویئرنگ اے وائٹ جاگرس. اب دیکھیں, یو ویئرنگ اے کلرفل جاگرس, یہ شوز جن کے اندر 3 سے 4 کلرز ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے ملٹیپل کلر کا ساکس پہن لیا, دیٹ از ٹوٹلی آف. اگر آپ نے کلرفل ساکس پہننا ہے, then you have to wear a very primary color کا شوز پہنے آپ. فارمل شوز کے ساتھ آپ وہ ساکس نہ پہنے. ہاں نہیں, obviously. اگر فارمل کے ساتھ بھی اگر آپ پہن رہے ہیں, if you want to present yourself as a funky personality that I am very much lively person,
and you're wearing a suit, لیکن I don't think so کہ وہ ایک فارمل سوٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہیں. They look good with jeans, they look good with a casual blazer and jeans and white shoes, and then you're going out in a park, you're going on a walk, you're going on a dinner and lunch, there you can wear that. You can't just wear a funky socks and go to your office. That's too bold. علی کلرز اس آنے والے سیزن کے دیکھیں کلرز کمبینیشنز، میں سارے کلرز پہ بلیو کرتا ہوں. جنرلی میں خود بھی تھوڑے جو ڈارک کلرز ہیں وہ آئی لائک. مائی فیوریٹ کلر از بلیک, بٹ آئی ٹرائی ٹو پریفر کہ میں بلیک, گریز, نیوی بلوز اور اس طرح کے کلرز یوز کروں when it comes to the formal clothings. But there are so many good fashions in winter. Winter is the best season which I like, جس کے اندر آپ کے پاس multiple options ہوتی ہیں فیشن کرنے کی, because it's a very good season جس میں آپ اپنے ٹرٹل نیکس پہن سکتے ہیں, آپ جینس پہن سکتے ہیں, اس کے اوپر آپ ایک فارمل کوٹ پہن کے جا سکتے ہیں, آپ ایک اچھی مفلرز اتنے اچھے یس آپ مفلر یوز کر سکتے ہیں, ایک فارمل شرٹ, وائٹ شرٹ پہن لیں, اس کے اوپر آپ ایک فنکی مفلر یوز کر لیں, ریڈ کلر کا, لائک گرین کلرز کا, ود دا اسٹرائپس ایٹ دا کارنر, ایک اسٹینڈرڈ کلر کی پینٹ پہنے اور ایک فارمل شوز پہنے, اینڈ یو کین گو ٹو یور ورک, یو کین لک. آئی ہوپ سو جو باتیں علی آپ نے بتائی ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں, جو ہم بھی اس پہ عمل کریں گے اور ہمیں دیکھنے والے بھی عمل کریں گے. بہت شکریہ علی آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے درمیان علی قریشی موجود تھے جو کہ فیشن ڈیزائنر ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے پروگرام میں اسٹارٹ اس چیز سے لیا کہ اپنے سائز کے کپڑے پہنے, تو یہ بہت ضروری ہے. خیر وی آر موونگ اور اپنے کپڑے پہنے, اور اپنے کپڑے پہنے. ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید بات بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ آج چونکہ منڈے ہے تو ہمارے ساتھ مظہر شہزاد صاحب بھی ہوں گے. کارٹون کی دنیا سے کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زارا الرٹ, بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر, متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ, اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں توانائی کا بحران ہے, سو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا حق ادا کریں. اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ بچت اپنائیں, آپ کفایت شعاری کو اپنائیں, اور توانائی جو ہے چاہے وہ پیٹرول ہو, چاہے بجلی ہو, پانی ہو, اس کا کم سے کم ضیاع کریں اور کم سے کم استعمال کریں. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیشن کے حوالے سے. اب ذرا دنیا کا رخ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم دن کے حوالے سے بات کریں تو چائنیز پولیٹیشین اور کمیونسٹ لیڈر ڈین شاپنگ, آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے, اور ان کی برسی کے حوالے سے صبح پاکستان میں ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. چین کے انقلابی سیاستدان اور مشہور کمیونسٹ رہنما ڈینگ شاؤپنگ 19 فروری 1997 کو بیجنگ میں انتقال کر گئے. ڈینگ شاؤپنگ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا.
انہوں نے فرانس میں اور سوویت یونین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے سیاست کا آغاز فرانس میں کمیونسٹ تحریک سے شروع کیا۔ 1930 میں سرخ فوج کے چیف آف سٹاف بنے اور 1934 سے 1936 تک لانگ مارچ میں حصہ لیا۔ ڈینگ شاؤپنگ کو 1954 میں کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا گیا۔ انہوں نے چین کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کی تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈینگ شاؤپنگ نے معاشی ترقی کے لیے مادی فوائد اور لوگوں کو تکنیکی اور انتظامی امور میں مہارت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ چون لائی کے وقت میں انہیں پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کا وائس چیئرمین مقرر کیا گیا۔ جولائی 1977 میں نائب وزیر اعظم مقرر ہوئے اور 1980 کو اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے۔ ڈینگ شاؤپنگ 93 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ وہ کنٹریبیوشنز جو کہ چین کی ایز اے ملک، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے تبدیلی آئی اور چین میں بہت سارے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے چین نے اپنے 30 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سدا غربت سے نکالا، اور اس میں یہی وہ سٹیپ بائی سٹیپ اور چیپٹر بائی چیپٹر چیزیں تھیں جن کو کنٹینیو کیا گیا، اور ڈینگ شاؤپنگ کا کردار اس میں کیا رہا، اس حوالے سے صوبہ پاکستان کی یہ رپورٹ تھی۔ اب ہم کچھ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ منڈے ہے تو منڈے میں موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مظہر شہزاد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام مانور گڈ مارننگ رضوان، ماشاءاللہ ریڈ آج ریڈ بڑا چل رہا ہے، منڈے وائبس، منڈے ریڈ۔ آپ کے پاس آج منڈے کے لیے کیا ہے؟ پی ایس ایل ہی ہے جی، اور میرے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ پی ایس ایل کی کیا خبریں ہیں؟ بس ابھی دکھاتا ہوں میں۔ بڑا زبردست گانا بنایا علی ظفر نے، گانا بھی بہت اچھا ہے، اور آج میرا کارٹون اس سے بھی زیادہ اچھا اور جو ہوگا۔ پرفارمنس ہے اس حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا مظہر شہزاد صاحب میرے ساتھ میرے پاس کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو پوسٹ اور پری الیکشنز کی وہ جو تصویری ڈپکشن ہمیں دکھائی تھی نا، تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کی بھی وہی انرجیٹک سی آپ ایک تصویر ہمیں دکھائیں گے، ایسا ہی ہوگا، یہ بھی ایک پی ایس ایل اچھے ہوگا سے جو ہے وائبس ہمیں ملے۔ اچھا، اب جہاں ہم نے بات کر رہے تھے رضوان ثقافت کے حوالے سے، ایک چیز ہم نے بھی ڈسکس کی اور ہم روٹین میں دیکھتے بھی ہیں کہ جو ہماری ثقافت کے رنگ ہوتے ہیں نا، وہ ہماری پرسنالٹی پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پنجابی ہیں، اگر ہم پٹھان ہیں، اگر ہم بلوچی ہیں، اگر ہم سندھی ہیں، کشمیری ہیں، گلگت بلتستان سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے علاقے کا جو کام ہوگا نا، کہیں جاتے جاتے ہم دکھائیں گے وہ دیکھو ہمارے علاقے کی کڑھائی ہوئی بھی ہے، یہ ہمارے علاقے کے کلرز ہیں، یہ ساگ پینٹس روٹی ہیں۔ پک رہی ہے تو پھر وہ پنجاب کی طرف چلے جاتے ہیں، اجرک دیکھیں تو سندھ یاد آ جاتا ہے، تیار ہو رہے ہیں تو ہمیں کشمیر یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بیسکلی ہوتا ہے کہ کنیکٹیوٹی، صرف کھانے پینے کی چیزوں سے یاد آتا ہے سب کچھ، کھانا پینا کی چیزیں سے کھانا ہے زندگی کہتے ہیں نا۔ لیکن رضوان، کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثقافت کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں جو بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے اب کہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا بڑوں کی کاپی کرتے ہیں۔ وہ ایک کوڈ بھی ہے انگلش میں کہ چلڈرن فالو the parents not advice، کہ اگر آپ یہ نہیں کہ کچھ بول کے کہیں گے تو وہ کریں گے، وہ آپ کے ایکشنز کو، اپنے پیرنٹس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سو بیسکلی جب پیرنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو چلڈرن بھی کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت کرنا خاص طور پر اپنی ثقافت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اپنے نارمز کو، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ بڑا چیلنج بن جاتا ہے سم ٹائمز کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی پر بات کریں گے، بچوں کی تربیت خاص طور پر اپنی ثقافت کے حوالے سے، اپنے کلچر کے حوالے سے، اور جدید دور کے مطابق کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ڈاکٹر عائزہ یزدانی عابد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، کیسے آپ، خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا یہ ٹاپک ہے اور بہت زیادہ لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، خاص طور پر اگر پیرنٹنگ کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں زیادہ فکر ہے، تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پر اوپننس کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس اوپن ہوں، اور اگر لوگ یا کوئی بھی بڑا ہے گھر میں، چھوٹا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، وہ بتا سکے کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہے، کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہے بچوں کے لیے۔ یہ جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کو نا کوئی کریکٹ کرے تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔ صحیح ہو گیا، ہم مائنڈ کرتے ہیں نا، ہم آپ سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائزہ یزدانی عابد صاحبہ موجود ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ جو ثقافت ہے، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، یہ کتنا ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے۔ جی عائزہ صاحبہ، تو یہ دیکھیں نا کہ آپ کو ہماری جو کلچرل ایک ویلیو نا کہ بڑے چھوٹوں کو ٹوکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وقت بدل رہا ہے نا، تو پہلے اگر ٹوکتے تھے تو چپ کر جاتے تھے، تو ٹوکنا بڑھ سے ایک اچھی عادت نہیں نا، لیکن سیکھنا، بڑوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آپ کے جو کلچرل ایک چیز ہے کہ ادب اور تہذیب اور جو آپ کی ویلیوز کنٹینیو ہوتی ہے نا آپ کے فیملی میں، آپ کے بزرگوں میں، سوشل سرکل میں، وہ بہت ضروری ہے۔ بریک اس طرح آنا شروع ہو گیا کہ ہم نے جو اپنے بچے ہیں نا، ابھی جیسے بچوں کو بزی کر دیا ہے اسکول میں اور ٹیوشن میں،
تو بچہ پیرنٹس کے ساتھ اور گھر کے ساتھ ٹائم بہت کم سپینڈ کر رہا ہے. ایون کلاس 1 سے نرسری کے بچے جا رہے تھے کہ 3 سال کا بچہ ٹیوشن کے لیے جا رہا ہے, 4 گھنٹے صبح 2 گھنٹے, تو اس کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ فون آ جاتی ہے, جو بھی آپ کا گیجٹس ہیں, گیمز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب پیرنٹس اپنی لائف چلا رہے ہیں, دیکھیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, جیسے گاؤں کے ساتھ لنک ہے تو سب تقریبات غمی خوشی سب پہ جا رہے ہیں. بچوں کا روٹین نہیں ڈسٹرب ہو رہا, ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن ود ان دیٹ بچوں کو ڈسکنیکٹ بھی نہیں کرنا کہ بھئی فلانی ڈیتھ ہو گئی ہے, فلانا یہ ہو گیا. آج کل آپ بچوں کی یہ حالت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماما کے فلانے رشتہ دار کون ہیں اور ہمارے بابا کے فلانے ننیال کے رشتہ دار کون سے, ددیال کے کون سے, اور کہتے ہیں جی اب کون سا رشتہ دار آ گیا. اب کیا اکثر پیرنٹس جب کہتے ہیں کہ آنٹی انکل کو سلام کیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے نا. یہ جو کنیکٹیوٹی کلچرل کی ہے اور آپ کی روٹس کے ساتھ ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ ڈسکنیکٹ دیکھیں گے کہ جب ایک وہ ٹوٹلی آرٹیفیشل اسٹریم میں بچے چلے گئے نا. آج کل کے جتنے چھوٹے بچے ہیں آپ دیکھیں وہ کارٹون لائک لینگویج میں بات کر رہے ہیں, انگریزی میں بات کر رہے ہیں, اور گھر میں بے شک بلوچی ہے, سندھی ہے, پشتوئی میں, بس ایسے ڈیلی کیسز آتے ہیں کیونکہ بچے کارٹون اتنا دیکھ رہے ہیں, ان کی ٹون چینج ہوگی, این کر کے بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا بڑا ہمارا کلچرل گیپ آ گیا. کلچر تو رہا نہیں. اب اس کا ایک چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہمارا پاپولیشن ڈیموگرافک جو ہے نا وہ ینگ ہے, اینڈ موسٹ آف اس وی ہیو لاسٹ آور پیرنٹس. تو جو ہم بھی جو 50+ ہیں ہمارے بھی وہ گائیڈ کرنے والے نہیں رہے, اور جو یہ 35 والا جو آپ کا پورا کنٹری کا یہ بھی پورا ٹیک اوور کر گیا ہے نوے, ٹھیک ہے, تو یہ اپنی ہی مرضی کریں گے. ایسا ہی ہے. ان کی گائیڈ لائن کہاں سے آ رہی ہے؟ سوشل میڈیا سے. ان کی ماڈرن کنیکٹیوٹی ان کی کس کے ساتھ ہوگی؟ ورلڈ کے ساتھ. تو جو ورلڈ میں ہو رہا ہے, اور اگر آپ کا ویسٹرنائزڈ ہے جیسے ہمارا دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہے, یورپ کے ساتھ ہے, جو ہمارے ایجوکیشن سسٹمز وہ سارے, تو ہمارا آئیڈیالوجی بھی لائف سٹائل وہی ہوگا. عائزہ صاحبہ یہ اس چیز نے کتنا متاثر کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو چچا الگ ہے, ماموں الگ ہے, تایا الگ ہے, پھپھو ہے, خالہ ہے, یہ سارے رشتے موجود ہیں, خالہ زاد بھائی ہے, خالہ زاد بہنیں ہیں, ماموں زاد ہیں, انکل اور کزن, آنٹی اور کزن. اس نے کتنا, وہ جو مانور کا سوال تھا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے, اب یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں, یہ تعارف کروا دیتے ہیں کہ بیٹا انکل کو سلام کر دیں, آنٹی سے سلام لے لیں, اس نے کتنا متاثر کیا اس چیز کو؟ اب یہ وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ کا کنیکشن نہیں ہوتا, لنکیج نہیں ہوتی, بلڈ ریلیشنز ہیں ورسز ایک بس نارمل اس پہ. اب تو آئی تھنک جو ینگ لوگ ہیں وہ انکل آنٹی سے کافی حد تک نکلیں, جیسے بچوں کو آپ بے شک سکھا دیں, بٹ میں نے بھی ینگسٹرز کو دیکھا ہے. پہلے ایک ہوتا تھا کہیں آپ چلے جائیں, ہم تو بڑے, ہمارا مسئلہ ہوتا تھا میں آنٹی کہہ دیا نا. اب اٹس سچ اے نائس تھنگ, اب میم کر کے یا سر کر کے کہا, وچ از اے ویری نائس چینج. تو وچ بیسکلی مینس کہ کنیکشن کی لیول وہ اب وہ سوڈو رشتہ داریوں سے لوگ نکل رہے ہیں نا, بچے نکل رہے ہیں. دے ڈونٹ ایکنالج دوز ریلیشنز اینی مور. سو از اٹ اے گڈ تھنگ کہ وہ اکنالج نہیں کرے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم ود دا پیسج آف ٹائم بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ڈفرینٹ طرح سے ابیوز, چائلڈ ابیوز بہت زیادہ کامن ہوا, تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ایسے ریلیشنز جن کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا لیکن منہ بولے چچا ہے, منہ بولی آنٹی ہیں, اس طرح بچوں کو ان کے گھروں میں اکیلا ان کے ساتھ نہ بھیجے, کیا یہ بھی اس کے پیچھے ایک اسپیکٹ ہے؟ اب ایک دو چیزیں اس میں لا رہی ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں وہ جو آپ نے بات کی نا کزنز اور وہ, اب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سیکنڈ تھرڈ کزن ہیں وہ ماموں بھی بن جاتے ہیں, وہ خالہ بھی بن جاتی ہیں, سب بن جاتے ہیں. پھر جب ضرورت پڑتی ہے رشتہ کرنے کی تو وہاں پہ رشتہ بھی ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں سنو, دس از اے ویری کنفیوز تھنگ. ہم کو ریلیشنز کو جو نام ہے وہ دینا ہے, وہ سچ مچ کے تو نہیں ہے نا ماموں یا چاچو یا خالہ یا واٹ ایور. تو وہ باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ اسی لیے آپ جو کہہ رہی ہیں نا, جو واقعات ہوتے ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ باؤنڈریز کنفیوز ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایسے ایشو بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں, وہی بچے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے بھائی یا بہن یا ماموں یا خالہ کہہ کے ٹائم گزارا ہوتے ہیں, جب ان کی شادیاں کرتے ہیں تو دے آر ویری کنفیوزڈ, اور اس کے بعد بھی بہت گیپ رہتا ہے, اور بڑی میل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ نہیں سیٹل ہوتے, وہ گھر والے کچھ اور. اچھا پہلے جب دیکھیں میں نے وہی کہا نا, بڑی کنوینئنٹلی ہم چیزوں کو یوز کرتے ہیں اپنے لیے. ادھر بہن بھائی بن گئے, ادھر کل نہیں, تمہارا تو اور کہیں ہونی نہیں تھی, ہم نے تو کب سے سوچا ہوتا. عائزہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان کی اور ہمارے کلچر کی اسپیشلٹی ہے, اگر ہم اس ریجن کی بات کریں, اسپیشلٹی یہاں پر ہمارا خاندانی سسٹم ہے. اب بہت ساری چیزیں ایوالو ہوئیں, جیسے چائلڈ ابیوز کی بات کی انہوں نے,
ایک وقت تھا کہ پورا محلہ جو ہے وہ پورا ذمہ دار ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کو دیکھتے تھے کہ گلی کے یا محلے کے کسی بڑے نے دیکھ لیا تو ہمیں شکایت ہو جائے گی یا ڈانٹ دیں گے, اور اپنی اتھارٹی کے ساتھ ڈانٹ بھی دیتے تھے. پھر وہ تحفظ بھی ہوتا تھا, ایک سیکیورٹی بھی ہوتی تھی کہ بچے ہیں اور کوئی نہ کوئی بڑا موجود ہے ان کے پاس. ہم نے اس چیز کو ختم کر کے یا ڈس اون کر کے کتنا ولنریبل کر لیا ہے اور بچوں کے لیے کتنا ہم نے انسیکیور کر لیا ماحول کو. اچھا, اس کے پھر دیکھیں یہ اس چیز میں آ جاتی ہے کہ ہمارے نا ہم نے ایک ہر ایک کو نا کامنٹ کرنے کی اجازت دے دی. ایگزیکٹلی. یہ بہت نقصان دہ ہے. اب میری جنریشن دیکھیں, ہم کو اگر یہ تھا ہم چپ کر گئے اینڈ وی گری اپ ود دیٹ. مگر آپ کو ایک اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے کیا رول سیٹ کر رہا ہے, وہ کس چیز سے گزر کے آیا ہے. از دیٹ اوکے اور ناٹ اوکے؟ اگر میں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا اس کا مطلب ہے مجھے نہیں اچھا لگا, اور جس نے اگر فرض کریں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو. مگر انفارچونیٹلی اس کا ہوتا کیا ہے کہ جب ہر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جو رائٹ ہے یا وہ, اور میں کہتی ہوں آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ایک اگلے کی پرسنالٹی کو بھی اتنی نا ڈیمیج کرنا. تو طریقے سے بات کرنا یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے. بالکل, یہ بھی بڑوں کی بزرگی اور میچورٹی کا ہے طریقہ کہ آپ پیار سے بتاتے ہیں, اور یہ ہماری ثقافت کا بھی حصہ ہے. اچھا ڈاکٹر عائزہ, ایک اور چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گی جو کہ لٹرلی ہماری ثقافت کا حصہ ہے لیکن بہت کنفیوزنگ ہے. جس حوالے سے ابھی ہم نے بات کی, چھوٹے بچے بہن بھائیوں کے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ملتے ہیں تو کہا جاتا ہے بہن کے پاس چلے جاؤ, بھائی کے پاس چلے جاؤ, آپس میں بہن بھائی کھیلو. وہ ایک کنسیپٹ کہ بچے کے مائنڈ میں یہ ڈالنا, ایون بچے کے مائنڈ میں اس کو سیکیور فیل کرانے کے لیے کہ یہ تو تمہارا بھائی ہے, یہ تو تمہاری بہن ہے, حالانکہ وہ 3-4 سال کے بچے ہیں. یہ کیا صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ آپ کس سینس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسروں سے انٹریکٹ نہیں کرنا, یا نہیں انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے بچہ. بچپن سے لڑکیوں کے مائنڈ میں بھی, بچیوں کے مائنڈ میں بھی اور بچوں کے مائنڈ میں بھی یہ ڈالنا کہ یہ تو بھائی ہے, چلو بھائی کے ساتھ جا کے کھیلو. وہی والی بات, سگا بھائی نہیں ہے نا, سگا بھائی نہیں ہے. میں نے آپ کو وہی کہا نا کہ ہم چیزوں کو لیبلز دے دیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ تھرو. ہم وہ رشتے بناتے ہیں جو ہیں نہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو رشتہ ہے اس کو اسی طرح رسپیکٹ کیا جائے. فرینڈز ہیں کہ جیسے اپنے انکل آنٹی کا کہ بھی چلو ملنے والے ہو گئے تو کوئی تو آپ نے ان کو ٹائٹل دینا نا, نام سے تو نہیں آپ نے کہنا. پھر اپنے جو فیملی کے بڑے ہیں آپ ان کو اس ٹائٹل سے کر دیں. یہ بس ایک ہمارے ہاں سوچ ہے کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ایک گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے, بٹ آئی آلویز سے کہ پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس ریلیشن شپ کی, اس کی جو رسپیکٹ اور ہیومن ڈگنیٹی والی نہیں چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ بچہ ہے, یہ اچھی طرح کھیلو تم دونوں, تو وہی آپ کی والی بات کہ فرینڈس کی طرح کھیلو. تو ایک وہ سوشل ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. خام خواہ میں بہن بھائی بنانا از پرابلمٹک, کیونکہ پھر اب ہمارے ہاں ہر کوئی بھائی بہن تو نہیں بنتے. بالکل ایسے ہی. اچھا, دوسرا ایک اور چیز ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں بچوں کے حوالے سے, اور ہمارا کلچر تھوڑا سا مختلف رہا ہے تھرو آؤٹ, کہ بچہ 5 سال کے بعد ہی اس کی تعلیم, باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اب جیسے جیسے وقت تبدیل ہوا اس میں بہت سارے اسکولز کی اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس کی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی کہ بچہ 2.5 سال کا, 3 سال کا اور میکسیمم 3.25 سال کا بچہ ہوگا, اس کے بعد اس کو ہم ایڈمیشن نہیں لیں گے. اس نے کتنا ڈسکنیکٹ کیا ہے پیرنٹس سے بچے کو؟ ڈسکنیکٹ تو بہت زیادہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی دفعہ جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم کہتے ہیں بچے کو گھر میں رکھیں. اگر مدر جاب کر رہی ہے, ابھی میں تو جیسا دیکھ رہی ہوں میجورٹی لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, پڑھائیاں کر رہی ہیں, تو وہ پھر ان لاز وغیرہ بھی کہتے ہیں ہاں کر لو, یا سپورٹ تو ہوتا ہے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر جو اس وقت بیبی سٹنگ ہو رہی ہوتی نا, بیبی وہ موبائل یا اسکرین کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر بچے کسی انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, پھر وہ اور بچوں کے ساتھ بھی ہیں, پھر ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہے, اٹ از بیٹر. اگر ہمارے پاس ابھی جو سب سے ریسنٹ ایک کیس ہے کہ 40 days اولڈ بیبی کو موبائل دے دیا گیا. 40 days؟ جی 40 days پہ. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اس طرح پرابلمس کتنی آتی ہیں. تو ہم ایک طرف بات کرتے ہیں کہ گھر میں اگر بچے کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کر رہا ہے, اس کو جیسے آپ ہوم اسکولنگ ہی کر لیں کہ بھی اس کو ٹائم بھی دے رہے ہیں, اس کا روٹین بھی ہے, کھیل بھی رہا ہے, سب چیزیں ٹائم, بڑی آئیڈیل سچویشن ہے یہ. تو ٹھیک ہے, جو ہاؤس وائفز ہیں ہم نے ان کو اتنا بیزی کیا ہوا ہے, ان پہ اتنی جوائنٹ فیملی کے اس کی رسپانسبلٹیز ڈالی کہ بچے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں.
ایسے ہی تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے سچویشن کہ اگر بچہ گھر میں نگلیکٹ ہو رہا ہے, اٹ از بیٹر کہ وہ ایک اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹی میں چلا جائے. تو یہ ڈسکنیکٹ وہاں پہ نہیں آیا زیادہ کہ جہاں انڈیپینڈنٹ فیملیز نے رہنا شروع کیا, بچوں نے شادی ہوئی اور بچے ہوئے تو سیپریٹ ہو گئے, وہاں پہ نہ دادا دادی کا پیار ہے, نہ نانا نانی کا پیار ہے, نہ چچا چاچی ہیں, بچے وہاں پر اگنور زیادہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اگر جاب کر رہے ہیں دونوں تو بچے کو پھر الٹیمیٹ سولوشن یہ ہے کہ یا تو وہ موبائل دیکھے گا یا پھر اس کو آپ 3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیں. ہاں اس سے پہلے تو ڈے کیئر جائے گا نا پھر. ہاں اور ڈے کیئر میں وہ یہی ہوگا کہ وہ صبح صبح بیبی جاتا ہے اور پھر سارا 6 بجے تک رہتا ہے. اس کا حل کیا ہے اس پورے پرابلم کا؟ ویسے لڑ پڑیں گے سارے, کیونکہ بات یہ کہ واقعی ہمیں حقیقت چاہیے, کیونکہ اگر لڑائی ہوگی ہم بہت سارے معاملات پہ لڑتے ہیں تاکہ حل نکلے نا, حل نکلے. دیکھیں اچھے کے لیے کیوں نہ لڑیں ہم؟ دیکھیں بات یہ ہے, باہر کے کنٹریز میں نا جو میٹرنیٹی لیو ہے وہ 1 سال کی ہے. صحیح. تو مدرس کو 1 سال اپنے بچے کے ساتھ پورا وہ ٹائم ملتا ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ ڈے کیئر ارینج ہو جاتا ہے جو بچہ ہو سکتا ہے کہ بڑا اچھا بیلنس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میٹرنیٹی لیو کے ساتھ پھر آبویسلی پے پیکیج بھی افیکٹ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ آپ کا نا اکنامکس اس کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے. یہاں پہ مدرس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ بھی میٹرنیٹی لیو وہ لیتی ہیں تو تنخواہ کٹ جاتی ہے یا نوکری چلی جاتی ہے. تو وی آر آلسو اسٹرگلنگ فائنینشلی. میں پرسنلی میں خود بھی میں نے ایسے کیا, آئی تھنک بچوں کو شروع کے سالوں میں پیرنٹس کا ہونا, اور اچھا ایبسنٹ فادرز بہت زیادہ ہیں. آج میں بلکہ یہ موقع اٹھا کے کہوں گی کہ میں نے اتنی تکلیف دیکھی ہے بچوں میں کہ فادرز اپنا رول نہیں پلے کر رہے, سارا مدر پہ ڈالا ہوا ہے. جو ہاؤس وائف بھی نا, باپ کہہ رہے ہیں میں کما رہا ہوں, اب ینگ لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں, ینگ فادرز کی بات کر رہی ہوں, وہ گھر بھی آتے ہیں بچوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں. ایسا ہی ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کے ساتھ آپ کو کنیکشن ہونا اور سیکریفائس کرنا بہت ضروری ہے. کہ اگر آپ نے کچھ سال کے لیے اپنا جاب ہولڈ پہ کر دیا, یا ٹھیک ہے بچوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ جی ہم فلانی دکان کا کھانا کھا رہے ہیں یا فلانے اسٹور کے کپڑے پہن رہے ہیں, بچوں کو نہیں پتہ, آپ ان کو گرم رکھیں, ان کا ٹائم چاہیے نا, بھرا ہوا رکھیں اور اچھی میموریز. اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں یہ اکثر لگتا ہے کہ شاید اگر بچے گھر میں ہوں گے, مائیں گھر میں ہوں گی, باپ گھر میں ہوں گے تو کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہوگا, حالانکہ ایسے نہیں ہے. سم ٹائمس لانچ میں بیٹھے ہر بندہ اپنا اپنا فون یوز کر رہے ہوتے, تو میک شیور کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ ہوں اسی کے ساتھ ہوں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, بیکاز یہ نہیں ریئلائز, اچھا اگر مدر بھی سارا وقت فون پہ ہے تو وہ تو نہیں اٹینڈ کری نا بچے کو, تو جاب کرے نہ کرے, اور پھر بھی اگر مدر ڈسکنیکٹڈ رہے تو بچوں کے ساتھ بینگ دیئر ان دیئر ڈیولپنگ ایئرز فار دیئر نیڈز از ویری امپورٹنٹ. آپ اب ینگ کپلز میں دیکھیں جو لڑائیاں شروع ہوگی نا, ینگ کپلز جی وہ ہسبینڈ نہیں بات کر رہا, فون پہ لگا ہوا, کیونکہ وہ بچپن سے 15 سال دیکھیں نا, اب جو 30s میں 15 سال پہلے سے 20 سال پہلے سے فونز تو مل گئی, ان کا بیسٹ فرینڈ ہی فون ہے. بیسٹ فرینڈ. اور پھر خواتین جو گھر میں ان کے لیے سورس آف انٹرٹینمنٹ کوئی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی فون ہے, وہ باہر نہیں نکل رہی, فرینڈ سے نہیں مل رہی, ان کو بریک نہیں مل رہا, تو وہ مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس وقت ہمارا ڈرامہ جو کہ ہم بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں, فالو بھی کرتے ہیں, ایک وقت تھا کہ ڈرامہ تربیت کا کام کرتا تھا, جو میڈیم ہے ہمارا ٹیلی ویژن, اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو بتائی جاتی تھیں, پیرنٹس کا ہونا نہ ہونا. آغوش ڈرامہ آپ کو یاد ہوگا, اس میں کتنا سینسٹیو میٹر تھا یہ. اب اس طرح کا کانٹینٹ نہیں ہے. ہمارا انٹلیکٹ جو اس طرف کام کر رہا ہے, جو اس کو انڈسٹری بنا رہا ہے اور پورے پیسے بھی کما رہا ہے, لگژری بھی لے رہا ہے, اس کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو خاندانی سٹرکچرز ہیں, خاص طور پر پیرنٹس اور بچوں کے کنیکشنز ہیں, جو انسپوکن چیزیں ہیں, ان کو جگہ دے اپنے کانٹینٹ میں. بہت دیکھیں جو آپ کا میڈیا ہوتا ہے نا, جو آپ کے سائنز اینڈ سمبلز ہوتے ہیں, آپ کی یہ جو پوری ایک جو آپ نے میسج کیا دینا ہے نا اپنی کسی کو ایڈورٹائزنگ لے لیں, کوئی اور لے لیں, اسی طرح یہ جو آپ کا ڈرامہ کنٹینٹ ہے یہ آپ کے وقت کا لٹریچر ہے, آپ کے اس زمانے کا. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے آپ یہ ڈراماز دیکھیں جس میں صرف اور صرف سازشیں سکھائی جا رہی ہیں. تو آپ نے جو اتنے پیارے رشتے تھے نا, آپ نے ان کو سکھا دیا کہ یہ تو ہوتے ہی نیگیٹیوٹی. تو آؤٹ کم آپ وہی دیکھیں گے, ہر سوشل میڈیا پہ ہر کوئی رو رہا ہے کہ میرے اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ لیبل کیا جاتا ہے, پھپھو کو, خالہ کو لیبل کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ ایول کریکٹرز ہے. ڈاکٹر عائزہ آپ کے جانب بھی آئیں گے, آپ سے آخری پیغام بھی لیں گے, لیکن مظہر شہزاد صاحب نے جو ہے بڑی زبردست سی پکٹورل ڈپکشن دیا, ذرا اس کو ایکسپلین کرنا پسند کریں گے؟ کل میں ایک بڑا حیران ہوا پڑھ کے بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اچھی شخصیت ہے, کہ جب میدان میں مقابلہ ہوگا. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چند سیٹیں نہیں آئی ہیں تو آپ فوراً اپنے ہی لوگوں, جمہوریت میں سب اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں نا, کل اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے آج کل مولانا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ رہے ہیں. تو خدا کا واسطہ ڈیموکریسی کو چلنے دیں.
اس کو کنٹینیو کریں. بہت ہو گئی, بہت حد سے زیادہ کام ہو گیا, اب اس کو کرنے دیں اور مل کے سارے. اس وقت پاکستان کی جو معاشی اور علاقائی جو خطے کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں بالکل بہت ضروری ہے, لیکن آپ نے بڑی زبردست تصویری اس کی ڈپکشن دی. بہت شکریہ. عائزہ صاحبہ, آپ کی جانب آئیں گے ایٹ دا اینڈ ہمارے ویورز کے لیے کوئی ایک شارٹ سا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں, ہر زمانہ بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس وقت چیلنج ہے کہ ہم ایک گلوبل ولیج اور پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے, لیکن جو ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں جو ہمارا مذہب دیتا ہے ان کو نہیں بھولنا. اور وہ جو کور چیزیں ہیں نا جو انسانیت کی ہیں کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے, آنیسٹ ہونا ہے, خیال رکھنا ہے, تو یہ جب تک آپ کی سوسائٹی میں یہ نہیں کنٹینیو ہوئیں گی, اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ یو آر ویئرنگ ایز لانگ ایز یو آر ریسپیکٹنگ یور ریلیجن ریکوائرمنٹس, ٹھیک ہے, مگر وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اچھی طرح. بالکل, اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں دے سکتی یہ چیز, اور یہ ٹیکنالوجی یہ چیز نہیں دے سکتی کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. اور یہ بیسکلی رضوان دس از دا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. وی آر سو تھینکفل ڈاکٹر عائزہ عابد آپ کا, وی آر سو تھینکفل مظہر شہزاد صاحب آپ کا. منڈے کو آتے ہیں اور آپ زبردستی تصویر بنا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سیاسی میدان میں یا کھیلوں کے میدان میں. بہت شکریہ. اور یہاں جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, نئی انرجیز کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.